Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 1 of novel Teri Diwani by Zenia Sharjeel. It is recently ended novel and it is requested, so let's get started. सुबह के वक्त आलम हाउस में अजीब अफरा तफरी का समा था। सूफियों को आज खुद भी यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना था, मगर वो इस वक्त किचन में अब्दुल के साथ हाथ बटाती हुई नाश्ता बनाने के साथ मुसलसल बुड़बुड़ाए जा रही थी। यानी हद होती है, आखिर मैं खुद क्या हूँ, एक नन्ही सी जान, और अचानक ही काम वाली के भागने से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर आ जाती है। जाबी को सुबह नाश्ते के साथ अखबार ना मिले तो समझो सुबह ही सुबह घर में तूफान की आमद के इम्कानात। मोहिब आलम को वक्त पर कपड़े प्रेस, चमकते हुए जूते और साथ ही परफेक्ट नाश्ता ना मिले तो समझो घर में कहर नाजिल होने का खदशा। और वो दुनिया का सबसे निराला और वाहियात इंसान मोहित आलम। इसके लिए हर दूसरे दिन ये शाही नाश्ता तैयार करो, वरना घर में चीखो पुकार का सिलसिला शुरू हो जाए। मुझे तो कभी कभी ये घर नहीं बल्कि इन आदमियों की वजह से चिड़िया घर लगता है। या अल्लाह, मेरी ये नन्ही सी जान कैसे लोगों में फंस चुकी है। मोहित के लिए लस्सी से भरा हुआ जग तैयार करती हुई सूफिया परेशान सी बोली, जबकि इसकी मुसलसल चलती जुबान को ब्रेक लगने के बाद अब्दुल फौरन बोल उठा। सूफी बीबी, आप शायद आलम हाउस के सबसे आला हस्ती का नाम लेना भूल गई हैं, अपने मुगीस आलम, जिनकी वजह से आपको सुबह सुबह किचन का मुंह देखना पड़ रहा है। ना ही वो चंबेली पर नाहक गुस्सा करते, ना ही बेचारी चंबेली नाराज होकर अपनी नौकरी छोड़कर जाती, ना ही यूँ सुबह सवेरे आपको किचन में खड़े हुए नाश्ता बनाना पड़ता। मुझे तो मुगीस भाई का मिजाज ही समझ नहीं आता। ये 5वीं मुलाजमा भी जो मुगीस भाई की बद इखलाकी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और नौकरी छोड़कर भाग गई। अब्दुल ठंडी आह भरता हुआ सोफिया से बोला, मुगीस आलम के तो क्या ही कहने, इन्हें तो औरत का वजूद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं होता। ये तो मैं ही ढीठ हूँ जो जाबी की वजह से अब तक इस घर में जिंदा चलती फिरती नजर आ रही हूँ, वरना तो उन्होंने मुझ मासूम की कब्र भी आलम हाउस के पिछले हिस्से पर बना दी होती। और ये तुम ठंडी आहें भर कर इस चिकनी चंबेली को याद करना छोड़ो। कल की तरह आज भी मुगीस आलम के सामने प्याज वाला ऑमलेट ना रख देना, वरना तुम्हारी कब्र ज़रूर इस आलम हाउस के पिछले हिस्से में तैयार हो जाएगी। सूफिया आमलेट की कटी हुई प्याज देखकर अब्दुल को याद दिलाने लगी। तभी चीखती चिंगारती हुई मुख्तलिफ सदाएं इन दोनों को किचन तक सुनाई दी। आज अखबार वाला आया कि नहीं, और ये नाश्ता तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? ब्लू रंग की फाइल कहाँ गायब हो गई टेबल से? चंबेली, 2 मिनट में फारिग होकर फाइल ढूंढो। अब्दुल, मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं हुए अभी तक? यार अब्दुल, नाश्ता जल्दी लेकर आओ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ। सब लोगों की आवाज़ें सुनकर अब्दुल जल्दी जल्दी ट्रॉली में नाश्ता सेट करने लगा, जबकि सूफिया कॉर्नर से अखबार उठाती हुई किचन से बाहर निकली, मगर कॉरिडोर में ही इसे जबरान अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में ब्लू रंग की फाइल मौजूद थी। क्या जाबी, आप भी अभी तक अखबार में खबरें पढ़ते हैं? आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर है और आपने इस दौर में अभी तक वही पुराना वाला घिसा पिटा स्टाइल अपनाया हुआ है। सूफिया जबरान आलम को हाथ में अखबार पकड़ाती हुई बोली, जो रोज़ घर के लॉन में नाश्ता करने के साथ अखबार पढ़ने का आदी था। मुझ बूढ़े पर अब यही स्टाइल सूट करता है। वैसे भी 40 साल से आदत है मुझे अखबार पढ़ने की। जाओ ये फाइल जाकर मुहिब को दे आओ, वरना अगर इसे गुस्सा आ गया तो सब पर ही बुरी तरह बरस पड़ेगा। जबरान सूफिया को फाइल पकड़ाता हुआ बोला, जबकि वो खुद अखबार लेकर लॉन में चला गया। मैं पूछता हूँ, आखिर ये फाइल ढूंढने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? कमरे में दाखिल होते ही मुहिब आलम की गर्जदार आवाज़ सूफिया के कानों में पड़ी। क्या है ना मुहिब भाई, इस फाइल बेचारी के पास अपने पाँव मौजूद नहीं है, वरना ये नाचीज़ आपका हुक्म जारी होते ही खुद आपके कमरे में दौड़ी चली आती और अपने आप को आपके सामने पेश कर देती। सूफिया मुस्कुरा कर मुहिब को मुखातिब करती हुई इसकी फाइल टेबल पर रखती हुई बोली। मुहिब के माथे के बल चंबेली के बजाय सूफिया को देखकर गायब हो गए। वो सूफिया की फजूल कोई को खातिर में लाए बगैर बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी फाइल लाने की? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? और ये चंबेली कहाँ गायब हो गई आज? सूफिया पर मुहिब बचपन से ही कम गुस्सा करता था, मगर चंबेली का नाम लेते हुए एक बार फिर इसके माथे पर बल वाजिया हो गए। गायब नहीं हुई, भाग गई काम छोड़कर। आपके जोशीले भाई के जोश और गुस्से की बदौलत सूफिया वार्डरोब का पट खोलकर इसमें से 2 प्रेस शुदा शर्टें निकालकर मुहिब के सामने रखती हुई नरम लहजे में इसे बताने लगी, किस सही बात पर
کسی صحیح بات پر ہی مغیث نے جھاڑا ہوگا اسے۔ ہر وقت کام کرنے کے بجائے دانت نکلتے رہتے تھے اس کے، جیسے اس گھر میں انسان نہیں بلکہ چلتی پھرتی کامیڈی فلمیں موجود ہوں۔ محب اپنے لیے ایک شرٹ سلیکٹ کرتا ہوا بولا تو محب کی بات سن کر صوفیہ کے بھی اپنے دانت اسی کی طرح نکل پڑے جو محب کو ناگوار گزرے۔ گڑیا، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ اپنے مزاج میں سنجیدگی لاؤ، اب 20 سال کی ہو چکی ہو، اچھی لڑکیوں کے ہر وقت دانت نکلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ محب صوفیہ کو دیکھ کر نرمی سے ٹوکتا ہوا بولا تو صوفیہ کی کھلی ہوئی بانچیں خود ہی سکڑ گئیں۔ محب کی اس قدر سنجیدہ طبیعت دیکھ کر صوفیہ کو اس لڑکی پر ترس آنے لگا جو مستقبل میں محب عالم کی بیوی بننے والی تھی۔ میرے دانتوں میں کیڑے تھوڑی لگے ہوئے ہیں جو آپ کو میرے دانت برے لگ رہے تھے، حد ہوتی ہے محب بھائی، اس گھر میں تو بندے کا خوش رہنا بھی محال ہے۔ صوفیہ شکوہ کرتی ہوئی بولی تو محب افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ بھلا اسے خوش ہونے سے کب روک رہا تھا، وہ تو بس اتنا سمجھا رہا تھا کہ بلا وجہ ہنسنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اچھا شوز رہنے دو، باقی کام میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، تم ناشتہ ریڈی کرو اور خود بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محب صوفیہ کو ڈریسنگ روم میں جاتا ہوا دیکھ کر بولا، خود آفس کے لیے اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ یا میرے مالک۔ محب کے کمرے سے باہر نکلتی ہوئی وہ ہال میں آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر موجود منظر دیکھ کر صوفیہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بے ساختہ بولی، کیونکہ سامنے ٹیبل پر ہوا میں اڑتی ہوئی پلیٹیں اس سے پہلے موہت کے سر سے ٹکراتی موہت بر وقت اپنا سر نیچے کر چکا تھا، جبکہ کچن سے باہر نکلتا ہوا عبدل بھی اپنی سمت آتی ہوئی پلیٹ کو دیکھ کر چوکنا ہوا اور فوری طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ایک سائڈ پر ہو کر دیوار سے چپک گیا۔ پلیٹ اس سے تھوڑی دور فاصلے پر دیوار سے لگنے پر چھناکے سے ٹوٹ گئی اور اس پلیٹ میں موجود آملیٹ دیوار پر چپک کر نیچے گر گیا۔ پیاز کیوں ڈالی میرے آملیٹ میں نے کل بھی بکواس کی تھی کہ پیاز والے آملیٹ سے مجھے شدید چڑ ہے، کس کو مرنے کا دل چاہ رہا ہے صبح صبح میرے ہاتھوں۔ مغیث عالم کا گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی تو عبدل کی جان پر بنائی، کیونکہ آج بھی غلطی سے صوفیہ کا پیاز والا آملیٹ مغیث کے آملیٹ کی جگہ پر رکھ چکا تھا۔ تم نے آج بھی اس چکنی چنبیلی کے غم میں میرا پیاز والا آملیٹ ایک سڑیل انسان کے آگے رکھ دیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے مغیث عالم کو پیاز اور پیار دونوں سے کتنی بڑی چڑ ہے۔ صوفیہ ہال میں آتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر عبدل پر برس پڑی، جس پر مغیث غصے میں سرخ آنکھوں سے صوفیہ کو گھورنے لگا، جبکہ لسی پیتے ہوئے موہت نے کوشش کی کہ کلی کی صورت لسی اس کے منہ سے باہر نہ نکل پڑے۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ سڑیل کسے کہہ رہی ہو تم؟ صبح صبح اگر تم میرے منہ لگی تو میں تمہارا دماغ اچھی طرح درست کر دوں گا۔ صوفیہ بغیر پیاز کا آملیٹ مغیث کے سامنے رکھنے لگی تو وہ صوفیہ کو دیکھ کر غصے میں بولا۔ مغیث کا پارا ہائی دیکھ کر موہت شرافت سے لسی پینے میں مصروف ہو گیا۔ بس آپ کے اسی مزاج کو دیکھ کر تو یہ دیوانی اپنا دل ہار بیٹھی ہے۔ آپ مجھے منہ لگانے کا ٹائم بتا دیں، میں اپنا دماغ درست کر کے خود اس ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ صوفیہ کی بات پر مغیث کو آگ لگ گئی، جبکہ موہت صوفیہ کی بے باکی اور دلیری پر بری طرح ہنستا ہوا مگر مغیث کی آنکھیں دکھانے پر ہنسی کنٹرول کر کے ہنسنے لگا۔ اپنی حد میں رہو بے شرم لڑکی، میں تمہارا اس گھر میں صرف اور صرف جابی کی وجہ سے لحاظ کرتا ہوں، ورنہ کب کا تمہیں اپنے ان ہاتھوں سے جان سے مار ڈالتا۔ صوفیہ اکثر اس سے بے باکی سے مخاطب ہوتی۔ مغیث کو صوفیہ کے یہ بے باک انداز ذرا پسند نہیں آتے۔ وہ شعلہ باز نظروں سے صوفیہ کو دیکھ کر دھمکی دیتا ہوا بولا، کیوں کروں شرم؟ اگر شرماتی رہی تو کمواری نہیں رہ جاؤں گی۔ آپ سے کوئی امید بھی نہیں ہے کہ بھول سے جھوٹے منہ پیار بھرے دو بول ہی بول دیں۔ مغیث عالم، یہ صرف آپ کی سست طبیعت کا نتیجہ ہے جو میں اتنی ڈھیٹ اور بے شرم ہو چکی ہوں۔ صوفیہ کے مزید بولنے کی دیر تھی، مغیث نے کرسی سے اٹھ کر اچانک صوفیہ کے منہ زور سے دبوچا جو پاؤٹ کی شکل اختیار کر گیا، مگر مغیث کی توجہ اپنے چھوٹے بھائی کے کہکے کی طرف تھی۔ اگر اب تمہارے دانت نکلے یا تمہارے چہرے پر ہنسی آئی تو میں تمہارے سارے دانت توڑ کر تمہاری ہنسی کو اتنا بھیانک بنا دوں گا کہ تم خواب میں بھی ہنسنے سے ڈرو گے۔ مغیث نے موہت کو دیکھ کر دھمکی دی تو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مغیث نے اپنی نظروں کا زاویہ دوبارہ صوفیہ کی طرف کیا جو اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔
جبکہ عبدل ایسی صورتحال کو دیکھ کر اپنی جان بچاتا ہوا دوبارہ کچن میں چلا گیا۔ کچھ حیا ہے تمہارے اندر یا عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں جو منہ میں آتا ہے جس کے سامنے چاہے بول دیتی ہو؟ مطلب جانتی ہو اپنی باتوں کا؟ آئندہ اگر میں نے تمہارے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات سنی تو پھر اپنا انجام دیکھنا کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ مغیث نے صوفیہ کو شرم دلاتے ہوئے زور سے اس کا منہ جھٹکا، مگر شور شرابے کی آواز سن کر اندر آتا ہوا جبران یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ یہ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے تم نے صبح ہوتے ہی، اور اس طرح رویہ اپنایا جاتا ہے گھر کے دوسرے فرد سے؟ جبران مغیث کے پاس آ کر اس کو ٹوکتا ہوا بولا، آپ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں مجھے غصہ دلانے کے پیچھے صرف اور صرف اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو یونیورسٹی میں پہنچ کر اب یہ کس قسم کی فضول باتیں کرنے لگی ہے میرے سامنے۔ صرف آپ کے اور محب کی بلا وجہ سر چڑھانے پر یہ ہر وقت گھر میں بچی بنی رہتی ہے۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں اس میں، بس فضول میں کچھ بھی بلوا لو اس سے۔ مغیث جبران کو دیکھتا ہوا بولا تو صوفیہ فوراً جبران کے پاس آئی۔ ارے ایسا کیا فضول بول دیا میں نے جو شکایتیں لگا رہے ہیں آپ میری؟ جابی ایک تو میں ان کی ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے چمبیلی کا کام کر رہی ہوں، کتنی محنت کے ساتھ میں عبدل کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا، ایک ذرا سی غلطی سے پیاز والے آملیٹ کی پلیٹ ان کے سامنے کیا رکھ دی عبدل نے۔ انہوں نے غصے میں ہوا میں پلیٹ ہی اڑانا شروع کر دی۔ یہ موہد آپ کے سامنے بیٹھا ہے، پوچھیں اس سے ایسا کیا کہہ دیا مجھ معصوم نے انہیں؟ صوفیہ برا مناتی ہوئی جبران سے بولی۔ وہ اپنی مکمل باتیں چھپا گئی تھی۔ موہد صوفیہ کی چالاکی پر پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، پر نکل آئے ہیں اس کے بہت زیادہ۔ پہلی فرصت میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر چلتا کریں اس عجوبے کو اس گھر سے۔ مغیث صوفیہ کو گھورتا ہوا جبران سے بولا، وہ بچپن میں پہلے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے اسے تنگ کیا کرتی تھی، لیکن 6 ماہ پہلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کے بعد اس کے انداز اور تیور بالکل بدل چکے تھے۔ پورے 6 سال چھوٹی ہونے کے باوجود وہ سب کے سامنے اس کا پورا نام لے کر اسے مخاطب کرتی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ عالم ہاؤس کی رونق ہے، اس کے چہچہانے سے اور بولنے سے ہی اس گھر میں زندگی کا احساس ہوتا ہے، اسے تو میں ہمیشہ اسی گھر میں اپنے پاس رکھوں گا۔ جبران صوفیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر مغیث سے بولا تو صوفیہ خوش ہو گئی۔ جبران کو صوفیہ اپنی بھانجی میں ہمیشہ اپنی محروم بہن کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی اکلوتی نشانی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا سوچ رکھا تھا۔ جبران کی بات سن کر مغیث ناشتے کے بغیر گھر سے نکلنے لگا۔ صوفیہ نے باہر جاتے ہوئے مغیث کی ایک دم کلائی پکڑی۔ اچھا بابا سوری نا، پلیز ناشتہ کیے بغیر گھر سے مت نکلیں، نہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بھی سارا دن کچھ نہیں کھاؤں گی۔ پھر صوفیہ کے بولنے پر مغیث اپنے ماتھے کی تیوری ٹھیک کرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا صوفیہ سچ بول رہی تھی اور وہ صوفیہ کو اپنی وجہ سے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مغیث کو اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر صوفیہ مسکراتی ہوئی محب کے برابر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی محب بھی ناشتے کے ٹیبل پر آ گیا۔ مس مہرما کہاں پر ہے؟ فوراً بھیجیں انہیں روم میں، محب انٹر کام پر بول رہا تھا، تب ہی اس کی نظر آفس کے اپنے روم کے دروازے پر ٹک گئی۔ شوخ رنگ کے کپڑے پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل دینے کے بعد لاتعداد بالوں کی لٹیں نکالے، ڈارک رنگ کی لپسٹک اور فل میک اپ کیے وہ اندر داخل ہونے والی تھی، مگر سامنے کرسی پر محب کو دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ کل کی طرح آپ آج بھی آفس لیٹ آئی ہیں، آپ کو آفس کی ٹائمنگ کا معلوم نہیں؟ محب سخت لہجے میں اپنے سامنے کھڑی 24 سالہ لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس کو جبران عالم ایک ہفتے پہلے بطور سیکرٹری ایک ذمہ دار پوسٹ پر فائز کر چکا تھا، اور محب 2 دن میں ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ لڑکی سیکرٹری کی پوسٹ پر تو کیا ریسیپشنسٹ کی نوکری کرنے کے بھی اہل نہیں۔ سوری سر، پر میں تو ٹائم پر پہنچی ہوں، آپ ہی آفس 2 دن سے آدھا گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روم کے اندر آ جاؤں؟ مہرما سچ بیان کرتی ہوئی سادگی سے بولی، جس پر محب غصے میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے مس مہرما؟ کیا میں اپنے گھر سے بیزار ہوں یا فالتو کا انسان جس کو گھر میں کوئی کام نہیں؟ محب مہرما کی زبان درازی پر برہم ہوتا ہوا بولا تو مہرما ایک دم محب کے انداز پر ڈر گئی۔ نو سر، میرے وہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، میں اپنی بات کی آپ سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں، پلیز آپ مجھے روم میں آنے کی اجازت دے دیں۔ مہرما کو ڈر تھا کہ کہیں یہ نوکری اس کے ہاتھ سے نہ چلی جائے جو اس کی لک سے جبران عالم نے اس کو دی تھی، اس لیے معذرت طلب لہجوں میں وہ بولی اور اندر آنے کی دوبارہ اجازت مانگنے لگی۔ اب روم کے اندر ہی موجود ہے مس مہرما، اب مہربانی کر کے اپنی چیئر پر تشریف لے جائیں اور یہ فائل مسٹر ثاقب کے حوالے کرتے ہیں، باقی ثاقب کو کام میں خود سمجھاؤں گا۔ مہرما
کو محب دیکھتا ہوا واضح لفظوں میں اس کا کام بتانے لگا، کیونکہ یہ لڑکی نہ تو کوالیفیکیشن کے لحاظ سے اس سیٹ کی اہل تھی اور ساتھ ہی اس میں عقل کی بھی کافی کمی تھی۔ جو کام بولو محب کو کم ہی امید ہوتی کہ وہ مکمل طور پر انجام دے پاتی۔ مسٹر ثاقب کون سے والے سر؟ وہ مسٹر ثاقب جو گنجے ہیں یا جو چشماٹو ہیں؟ میرا مطلب ہے جو چشمہ لگاتے ہیں۔ کیونکہ آفس میں 2 ثاقب نام کے ورکر تھے، اس لیے مہرمہ محب سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی، وٹ نون سینس، یہ آپ مجھ سے کس انداز میں مخاطب ہیں مس مہرمہ؟ میں ثاقب زمان کی بات کر رہا ہوں۔ ثاقب مراد تو آفیشلی لیو پر ہیں۔ کامن سینس نام کی کوئی چیز آپ میں موجود ہے یا نہیں؟ آئندہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہوئے احتیاط کریے گا۔ محب ماتھے پر بل ڈال کر ناگواری ظاہر کرتا ہوا مہرمہ سے بولا، جو سوری سر کہتی ہوئی اپنے بیگ میں کچھ تلاشنے لگی۔ بیگ سے موبائل نکال کر وہ جس انداز میں موبائل میں اپنا چہرہ ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی، محب سمجھ گیا کہ وہ کیمرہ آن کر کے یا تو اپنا میک اپ چیک کر رہی ہے یا سیلفی لے رہی ہے۔ محب مہرمہ کی حرکتیں دیکھ کر اس سے اس کی پوزیشن اور اس کو اس کے عہدے کا احساس دلانے لگا، مگر مہرمہ نہ جانے محب کی بات کو کن معنوں میں لے گئی اور ایک دم چیخیں مارتے ہوئی کرسی سے اٹھ گئی۔ مس مہرمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ اس وقت جس سیٹ پر بیٹھی ہیں وہ کس قدر حساس ہے؟ بس یہی بات تھی کہ مہرمہ کی چیخیں نکلی۔ ایک سیکنڈ کے لیے محب خود بھی پریشان ہو گیا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ سر، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کرسی پر کچھ موجود ہے؟ کیا دیکھا آپ نے میری سیٹ پر؟ کیا کوئی کیڑا ویڑا کیا؟ مہرمہ گھبراتی ہوئی محب سے پوچھنے لگی، جس پر محب کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے آفس کے کمرے سے باہر نکال دے۔ وہ حساس سیٹ کا نہ جانے کیا مطلب سمجھی تھی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو چکا مس مہرمہ؟ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ ایک ذمہ دار سیٹ پر بیٹھ کر ایسی حرکتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو یہ فائل ثاقب کو دینے کا بولا اور آپ کرسی پر بیٹھی اپنی سیلفیاں لے رہی ہیں۔ میرے خیال سے لاپرواہی کی حد یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ محب اب کی بار مہرمہ کو شرمندہ کرتا ہوا بولا، جو وہ شاید ہو چکی تھی، مگر وہ شرمندہ ہوتی محب سے بولی، میں سیلفی نہیں لے رہی تھی سر، بلکہ اپنے دونوں ایئر رنگز چیک کر رہی تھی، کیونکہ لیفٹ والے کا لاک لوز تھا۔ مہرمہ کے بولنے پر محب اب کی بار اسے گھور کر رہ گیا، پھر سر جھٹک کر محب نے اپنا موبائل اٹھا لیا، کیونکہ اس لڑکی کو کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ جبکہ مہرمہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے محب سے وہ فائل لینے کے لیے اس کے پاس آئی جو ثاقب چشماٹو کو دینا تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ محب رولنگ چیئر کو ٹیبل سے ذرا سائڈ میں کر کے اس پر بیٹھا ہوا گلاس وال سے باہر دیکھ کر موبائل پر کسی کو کال ملانے لگا۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر نہ جانے کیسے مہرمہ کا پاؤں بری طرح مڑا اور مہرمہ گرنے سے خود کو بچاتی ہوئی سیدھا محب کی طرف آئی۔ مہرمہ کا سر بری طرح سے محب کے پیٹ میں جا کر لگا۔ محب کرسی پر بیٹھا ہوا اچانک آئی اس افتاد پر بری طرح اچھل پڑا۔ آپ اندھی تو نہیں ہو چکی ہیں مس مہرمہ؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے ہٹے، محب غصے کی شدت میں لال پیلا ہوتا ہوا بولا۔ وہیں مہرمہ بھی اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اچھی خاصی شرمندہ ہوئی اور فوراً سنبھلتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ سوری سر، ریئلی سوری، وہ دراصل مجھے اونچی ہیلز پہننے کی عادت نہیں ہے، نہ تو معلوم کہ کیسے میرا پاؤں مڑ گیا۔ مہرمہ محب کو غصے میں دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہوئی بتانے لگی، لیکن ہیلز کا تو اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اب وہ اپنے اس باس کو کیا بتاتی کہ وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ گرتی سنبھلتی اور ہر کسی سے ٹکراتی رہتی ہے، تو کہتا ہے کون آپ کو یہ اونچی ہیلز پہن کر اور یوں کارٹون بن کر آفس آنے کے لیے؟ دیکھیں مس مہرمہ، اگر آپ کو یہاں پر جاب کرنا ہے تو خدارا اپنا حلیہ کل سے درست کر کے آئیے گا، اور پلیز اپنی آنکھیں کھول کر چلنے کی کوشش کیا کریں، اور ساتھ ہی اپنا دماغ بھی حاضر رکھیں۔ محب نے 1-2 بار اس کو اور بھی گرتے سنبھلتے دیکھا تھا، جب بھی وہ اس کو وارننگ دیتا ہوا بولا۔ مہرمہ محب کو اوکے سر بول کر فائل لیتی ہوئی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ محب کو کیا بتاتی کہ وہ انٹرویو دینے سمپل ہی آئی تھی، وہ تو رہتی ہی سمپل تھی، مگر جبران عالم کے کہنے پر وہ تھوڑا سا خود کو ماڈرن دکھانے کے لیے گیٹ اپ چینج کر بیٹھی تھی، لیکن وہ کارٹون تو ہرگز نہیں دکھ رہی تھی جیسے اس کا باس اس کے بارے میں بول رہا تھا۔ ہائی وے سے دائیں جانب مڑتی ہوئی شاہراہ جو رات کے اس پہر کافی سنسان تھی، ان چاروں نے پہلے ہی پلان کر رکھا تھا کہ کسی کم فیملی یا اکیلے ڈرائیو کرنے والے انسان کی گاڑی کو روکنا ہے۔ وہ چاروں اپنے شکار کی تلاش میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ سامنے سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی جس میں ایک مرد ایک عورت موجود تھے، تو وہ چاروں چوکنا ہو گئے۔
शारिफ बहके बहके कदम उठाता हुआ अचानक रोड पर आया और गाड़ी के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। अहमद कार रोक के देखे, वो लड़का न जाने क्या हो गया इस बेचारे को। मारिया ड्राइविंग करते हुए अपने शोहर को देखकर बोली और इसकी तवज्जो इस लड़के की तरफ दिलाने लगी जिसको वो दूर से सड़क पर गिरता हुआ देख चुकी थी। छोड़ो यार, हमने कौन सा इसको कार से टक्कर मारी है, या वो हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ा ही है जो मैं इसके लिए अपनी कार रोकूं। अहमद का रात के इस पहर गाड़ी रोकने को बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जब भी वो अपनी बीवी को इनकार करता हुआ बोला, अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं, आजकल दौर बेहिसी का है, यही सोचकर बेचारे की मदद कर दें कि कल को कोई हादसा हमारे साथ भी पेश आ सकता है। मारिया के बोलने पर अहमद अपनी गाड़ी रोक कर गलती कर चुका था, जिसका अंदाज़ा इसे तब हुआ जब दाएं और बाएं जानिब झाड़ियों में छुपे हुए 3 अफराद वहां से बरामद हुए जिनके हाथों में असलहा मौजूद था। इनमें से एक के इशारे पर अहमद और मारिया दोनों को गाड़ी से निकल कर बाहर आना पड़ा। वही शारिफ भी उठकर इन दोनों मियाँ बीवी के पास आ गया। काफ़ी अक्लमंद हो तुम दोनों, अब शराफत से अपनी गाड़ी में बैठो और सीधे यहाँ से घर जाओ। इन चारों को, अहमद या मारिया को, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इनके पास कीमती सामान मौजूद था, असलहे के खौफ से वो दोनों मियाँ बीवी एक एक चीज़ निकाल कर खुद ही इन चारों के हवाले करते चले गए, जिसके बाद इनमें से एक शख्स ने इन दोनों को वहाँ से जाने का मशवरा दिया। अहमद और मारिया के वहाँ से जाने के बाद शारिफ के अलावा बाकी के तीनों अफराद अपने अपने चेहरे पर से निकाब हटाए और मुस्कुराकर हंसते हुए चारों अपनी फतह का जश्न मनाने लगे। इन चारों में से सिर्फ आरिफ ही ऐसा था जो ये काम पैसों की गर्ज से करता था। बाकी वो तीनों अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये काम सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करते थे। अपने दोस्तों के पास से घर पहुंचते पहुंचते इसको रात के 3 बज चुके थे। ड्रग का इस्तेमाल आज इसने पहली बार किया था, जिसकी वजह से इसका सर बेतहाशा भारी हो रहा था और वो बुरी तरह चकरा भी रहा था। बकौल नादिर के पहली बार ड्रग के इस्तेमाल में ऐसा ही महसूस होता है, मगर इसके बाद फिर इंसान खुद को हल्का फुल्का महसूस करता है और दुनिया जहाँ के फ़िक्रो गम से गाफिल हो जाता है। वैसे तो इसको ना ही किसी किस्म की फ़िक्रें लाहक थी, ना ही कोई गम था, लेकिन पिछले 6 माह से वो जिस किस्म की सोहबत में अपना वक्त गुजार रहा था, इससे ये सारे तजर्बा करने की आदत पड़ चुकी थी। आज नादिर के मशवरे पर इसने ये जादुई पाउडर इस्तेमाल किया था, लेकिन तब से बेतहाशा घबराहट महसूस कर रहा था। अपने कमरे की लाइट खुली हुई देखकर और सूफिया की अपने कमरे में मौजूदगी देखकर मुगीस का दिमाग घूम गया। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस वक्त मुगीस की आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। वो लहजे में सख्ती लाता हुआ सूफिया से पूछने लगा, जो एक कोने में सोफे पर बैठी हुई खुद भी ऊँघ रही थी। ये कनीज़ आपका इंतज़ार करने के अलावा और कर भी क्या सकती है? मेरे सर के ताज, आप घर आ गए हैं तो बताऊं आपकी क्या खातिरदारी करूं? सूफिया मुगीस को कमरे में देखकर सोफे से उठ खड़ी हुई और फिल्मी अंदाज अपनाते हुए बोली तो मुगीस की तेवरी पर बल चढ़ गए। अपना चेहरा मेरे सामने से गुम कर लो सूफिया इसी वक्त। मैं तुम्हारी फजूल हरकतें बर्दाश्त करने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। मुगीस संजीदगी से सूफिया को वार्न देता हुआ बेड की तरफ बढ़ा और जूतों समेत बेड पर लेट गया। मुगीस की आंखों के डोरे हद दर्जा सुर्ख देखकर सूफिया सारा हंसी मजाक भूलकर बिल्कुल सीरियस हो गई और इसे मुगीस की फिक्र होने लगी। ऐसे क्यों लेट गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या महसूस कर रहे हैं मुगीस आलम? प्लीज़ मुझे बताएं। सूफिया मुगीस के पास आती हुई इसके शाने पर हाथ रख कर फिक्रमंद सी इससे पूछने लगी। अपने शाने पर नरमो नाजुक सा सूफिया का हाथ लम्स महसूस करके मुगीस ने अपनी आंखें बंद खोली तो इसे सूफिया का चेहरा नज़र आने लगा, जिस पर फिक्रमंदी की परछाइयाँ नुमायाँ नज़र आ रही थीं। घबराहट हो रही है, स्पीड बढ़ाऊं एसी की? मुगीस ने बोलते हुए अपने आंखें दोबारा बंद कर ली, जबकि सूफिया इसकी बात पर अमल करने के बाद बेड पर मुगीस के पास बैठ गई। सूफिया ने महसूस किया कि वो अब भी बेचैन था। मुगीस के माथे पर नन्हे नन्हे पसीनों के कतरे देखकर सूफिया मुगीस के पाँव से शूज़ उतारने लगी। ज़रा भी फिक्र नहीं करते हैं मुगीस आलम आप अपनी? मालूम नहीं आपने ये अपना क्या हाल बना लिया है, ये क्या रूटीन बनाई हुई है? किन आवारा दोस्तों में मसरूफ़ रहते हैं आप अब? मेरा बस चले तो आपके तमाम दोस्तों को भाड़ में झोंक डालूं, जो ना तो खुद किसी काम के हैं और ना ही आपको ढंग का काम करने देते हैं। सूफिया मुगीस के शूज़ उतारने के बाद सोक्स उतारती हुई मुसलसल बोले जा रही थी और इसकी आवाज़ मुगीस को अपने दिमाग पर हथौड़े की मानित लग रही थी। तभी वो सुर्ख आंखें खोल कर सूफिया पर बुरी तरह घुराया।
اگر تمہیں یوں ہی بک بک کرتے رہنا ہے تو میرے کمرے سے چلی جاؤ صوفیہ، مجھے اس وقت صرف اور صرف سکون کی طلب ہے۔ مغیث کے بری طرح سے ٹوکنے پر صوفیہ ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ مغیث کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر صوفیہ نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ واقعی اسے اپنے کمرے سے نکال باہر کرے گا۔ جبکہ مغیث کی حالت کے پیش نظر صوفیہ اس وقت اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے دوپٹے سے مغیث کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ لیکن صوفیہ کا یہ عمل مغیث کو سکون پہنچانے لگا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مغیث کے ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی۔ صوفیہ کے آنچل کی خوشبو اپنے اندر اتارتا ہوا وہ صوفیہ کی کلائی پکڑ کر اپنے چہرے سے اس کا دوپٹہ ہٹاتا ہوا صوفیہ کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ ملا سکون؟ کچھ بہتر ہوئی آپ کی طبیعت؟ بتائیں نا مغیث عالم، فرق پڑا کچھ؟ مغیث کے یوں خاموشی سے دیکھنے پر صوفیہ فکر مندی سے مغیث سے پوچھنے لگی، نہیں تو اس کا ارادہ محب کو جگا کر یہاں لانے کا تھا۔ میری شرٹ کے بٹن کھول دو اور کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ مغیث اسے حکم دیتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ شاید یہ پہلی بار ڈرگ لینے کا اثر تھا جو اسی بری طرح گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ چاہ کر بھی اس کا ذہن مکمل طور پر سکون محسوس نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی وہ پوری طرح اپنے آپ کو ہوش و حواس سے غافل محسوس کر رہا تھا۔ صوفیہ ایک ایک کر کے اس کی شرٹس کے تمام بٹن کھولنے کے بعد اپنا مومی ہاتھ مغیث کے سینے پر رکھ کر نرمی سے اس کا سینہ سہلانے لگی۔ اس عمل سے ایک بار پھر مغیث کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ میں محب بھائی کو بولتی ہوں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ صوفیہ مغیث کا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے بولی، فضول کی باتیں مت کرو، خبردار جو تم نے اس وقت کسی دوسرے کو میرے کمرے میں بلایا۔ مغیث ایک بار پھر سے اس کو ڈانٹتا ہوا بولا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے صوفیہ کا روحانسی چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اس وقت کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے میری؟ ویسے تو ہر وقت تم میرا خون جلائے رکھتی ہو۔ وہ صوفیہ کے چہرے پر اپنے لیے ڈھیر ساری فکر دیکھ کر بولا، وہ سب آپ کا خون جلانے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ آپ کے فیس پر اسمائل دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے فیس پر اسمائل کتنی پیاری لگتی ہے مجھے، صوفیہ اعتراف کرتی ہوئی بولی۔ وہ اب اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی اس کے سامنے یوں ہی بنا ہچکچائے کرنے لگی تھی، لیکن شاید وہ اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا تھا۔ صوفیہ کی بات سن کر مغیث نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر صوفیہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اچانک سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ مغیث کے اس عمل سے صوفیہ پوری کی پوری اس پر جھک گئی۔ اگر وہ اپنے ہاتھ مغیث کے سینے پر نہ رکھتی تو اس کے ہونٹ مغیث کے ہونٹوں سے ٹکرا جاتے۔ آج سے پہلے کبھی مغیث نے اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی ہی مغیث کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھنے لگی۔ اپنے اندر سے یہ بچپنا ختم کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم ایک بے وقوف قسم کی لڑکی ہو۔ اس سے بڑھ کر تمہاری بے وقوفی کا منہ بولتا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں موجود ہو۔ جتنی تم بے وقوف ہو اتنا ہی میں خطرناک ہوں۔ جس دن تم نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا نا، میرے سائے سے بھی دوڑو گی۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دور رہا کرو مجھ سے، چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ مغیث اس کے بالوں کو جھٹکتا اسے چھوڑتا ہوا اپنا رخ اس کی طرف سے پھیرتا ہوا لیٹ گیا۔ مغیث کی سارے باتیں صوفیہ کے سر سے گزر گئیں، لیکن صوفیہ اس کی آخری بات مانتی ہوئی چپ کر کے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ستارہ میڈم کہاں ہیں؟ آفس سے گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی اس نے ملازم سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ صاحب جی وہ تو کسی کام سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ملازم کی بات سن کر اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا ستارہ کو مسلسل گھر کے نمبر پر کال ملا رہا تھا، مگر 2 گھنٹے سے فون مسلسل مصروف تھا، اور یہ ستارہ کی خاص عادت تھی، جب گھر پر کوئی مہمان آتا تو وہ سب سے پہلے فون بزی کرتی۔ میرے پیچھے گھر میں کون آیا تھا؟ ایش ٹرے میں موجود سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھ کر اس نے ملازم سے پوچھا، جبکہ وہ ملازم کا جواب پہلے سے جانتا تھا، جو اس سے ایش ٹرے میں موجود سگریٹ کے ٹکڑے بتا رہے تھے۔ فراز صاحب آئے تھے، آپ کے آفس سے نکلنے کے بعد تقریباً 10 بجے سے 12 بجے تک وہ یہیں پر موجود تھے۔ ملازم تفصیل سے بتاتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملازم کی بات سن کر اس کے ماتھے پر موجود شکنوں میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ وہ 10 بجے سے ستارہ کو کال ملا رہا تھا اور اس کی بیوی اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ مصروف تھی، جو اچانک بہترین سے اس کی خوشحال زندگی میں آ گیا تھا۔
اس کو فراز ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور نہ ہی اس کو فراز کی ستارہ کے ساتھ بے تکلفی پسند تھی۔ دونوں بچے کہاں پر ہیں اس وقت؟ وہ غصے میں سر جھٹکتا ہوا ملازم سے اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ صاحب جی، وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی سامنے والے پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو دونوں کو بلا لیتا ہوں۔ ملازم نے اپنے مالک کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر اس سے پوچھا، جس پر وہ ملازم کو بنا کچھ بولے نفی میں اشارہ کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماضی کی تلخ یادیں آج پھر اس کے ذہن پر حملہ آور ہوئیں تو وہ بے سکونی محسوس کرتا اپنے کمرے کی کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا شدت سے دل گھبراتا یا پھر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تو پرانی البم نکال کر ستارہ کی تصویروں سے کبھی باتیں کر لیتا یا پھر اس سے شکوے گلے کر لیتا۔ وہ ستارہ کو اس کی غفلت اور لاپرواہی کی سزا دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ستارہ کو خود سے دور کر کے اس کو نہیں بلکہ خود اپنے لیے سزا تجویز کر رہا ہے، اور شاید یہ سزا اب اس کو ساری زندگی سہنی تھی۔ آج وہ آفس میں اور دنوں کی بنسبت نارمل حلیے میں آئی تھی۔ نفیس سے قمیص شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ لیے، بالوں کو باندھے، میک اپ سے اس کا چہرہ بالکل پاک تھا۔ اور دوسری بات محب کو جو اچھی لگی تھی وہ یہ کہ اس نے ابھی تک کوئی الٹا کام نہیں کیا تھا۔ مطلب پریزنٹیشن سے متعلق اس نے بہت محنت سے سارے پوائنٹس اکٹھے کیے تھے، جن کو سننے کے بعد محب نے بنا کوئی نقطہ اٹھائے اس کی پریزنٹیشن کو اوکے کیا تھا۔ مہرما اپنی اس چھوٹی سی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ سر، پرسوں مسٹر شہریار نے آفیشلی لنچ پر آپ کو انوائٹ کیا ہے اور مسٹر رضوان کے ساتھ پرسوں ہی آپ کو سائٹ پر وزٹ کرنے جانا ہے، تو کیا مسٹر شہریار کے ساتھ لنچ کا پروگرام ڈن کر دوں؟ مہرما محب کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جو اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا چائے پی رہا تھا۔ جی مس مہرما، پرسوں شہریار کے ساتھ لنچ اوکے کر دیں، لیکن سائٹ پر جانے کا پروگرام ابھی رہنے دیں۔ کچھ اور بھی ایشوز ہیں جن کو سولو کر کے پھر میں خود سائٹ کا وزٹ کر لوں گا۔ محب بولتا ہوا چائے کا سپ لینے لگا، مگر چائے غلطی سے اس کی شرٹ پر چھلک پڑی۔ او شٹ! محب چائے سے بھرا ہوا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنی شرٹ کو دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں سر، میں ابھی اس داغ کا حل نکال دیتی ہوں، ایک منٹ دکھائیے ذرا۔ مہرما اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے فوراً کرسی سے اٹھی ہوئی محب کے پاس آنے لگی۔ نو مس مہرما، اٹس اوکے، آپ رہنے دیں۔ محب نے مہرما کو منع کرنا چاہا، مگر مہرما کی بیڈ لک یہ ہوئی کہ فرش پر گری ہوئی چائے سے اس کا پاؤں بری طرح سلپ ہوا۔ سر، اپنے بچاؤ کے لیے مہرما کو کچھ نہیں سوجا تو اس نے بنا سوچے سمجھے پوری طاقت سے محب کی ٹائی کھینچی، جس کے نتیجے میں محب کا اپنا بیلنس بھی برقرار نہ رہ سکا۔ مہرما تو فرش پر بری طرح گری ہی تھی، محب کو بھی اس کو سنبھالنے کے چکر میں اسی کے اوپر گرنا پڑا۔ کاش سر پر چوٹ لگنے سے اس کی یادداشت کھو جاتی تو کم سے کم آنکھیں کھولنے پر اس کو اتنی شرمندگی تو نہیں ہوتی۔ محب کو اپنے اوپر دیکھ کر مہرما کے اوسان مزید کھتا ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے آپ انتہا درجے کی ایک بیوقوف لڑکی ہیں مس مہرما، وہ قہر برساتی نظروں سے مہرما کو گھورتا ہوا بولا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، مگر سر پلیز آپ میرے اوپر سے تو اٹھ جائیں، میں بری طرح دب چکی ہوں۔ مہرما خود شرمندہ ہوتی ہوئی محب کو اس پوزیشن کا احساس دلانے لگی، جو مکمل اس کے اوپر جھکا ہوا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات تو آپ ایسے بول رہی ہیں جیسے میں بہت شوق سے آپ کے اوپر آ کر گرا ہوا انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ میری لگامیں چھوڑیں گی تبھی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو سکوں گا۔ محب دانت پیستا ہوا غصے میں مہرما سے بولا تو مہرما کی نظریں محب کے ٹائی پر گئیں، جو ابھی تک مہرما نے پوری طاقت سے پکڑی ہوئی تھی۔ سوری سر، میرا بالکل بھی دھیان نہیں گیا اس طرف۔ مہرما نے بولتے ہوئے اس کی ٹائی چھوڑی تو محب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر ناگواری چھائی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر مہرما اپنی بے وقوفی پر ایک بار پھر شرمندہ ہونے لگی۔ ڈر گئی ہو اس رات والے واقعے کے بعد سے؟ چلو اچھا ہی ہے، دیر سے ہی صحیح، عقل تو آئی تمہیں۔ صوفیہ شام کے لیے چائے تیار کر رہی تھی، تب مغیث کچن میں آتا ہوا صوفیہ کو دیکھ کر بولا، کیونکہ اس رات والے واقعے کے بعد سے 3 دن ہو چکے تھے صوفیہ نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ مغیث کی بات سن کر صوفیہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپنے ہاتھ باندھ کر بولی، مغیث عالم، سب سے پہلے تو آپ اپنی یہ خوش فہمی دور کر لیں کہ میں آپ سے ڈر گئی ہوں۔ اس رات اگر میں آپ کے کمرے سے چپ چاپ چلی گئی تھی تو اس کو اپنی جیت سمجھ کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی 3 دن سے آپ کو نظر انداز کرنے کی بات، تو میرے سیمسٹر سٹارٹ ہو گئے تھے اسی لیے، اور اس وجہ سے میں بہت بیزی ہوں، کیونکہ اس بار مجھے موہت سے زیادہ نمبر لینے ہیں، تو سمجھ لیں اسی وجہ سے میں نے آپ کی جان بخشی ہوئی ہے، ورنہ آپ سے محبت کرنے کا دم تو
ساری زندگی بھرتی رہوں گی میں، صوفیہ نے بے باک انداز میں مغیث کو جواب دیا، جسے سن کر مغیث کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ پچھتانے لگا کہ اس نے کیوں صوفیہ کو خود سے مخاطب کیا۔ غلط کیا جو میں نے تمہیں خود سے مخاطب کر لیا، ورنہ 3 دن سے تمہاری بکواس نہیں سنی تھی، کم از کم زندگی میں سکون تھا۔ مغیث بولتا ہوا کچن سے جانے لگا۔ وہ کچن میں اس مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے، کیونکہ دوپہر سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مغیث کو جاتا ہوا دیکھ کر صوفیہ نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مغیث ایک پل کے لیے اس کی جرأت پر حیران ہوا، کیونکہ یہ جرأت آج اس نے زندگی میں پہلی بار کی تھی۔ غلط، بالکل غلط بول رہے ہیں آپ مغیث عالم۔ آج آپ نے مجھے خود سے مخاطب کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ 3 دن سے آپ نے میرے منہ سے کوئی محبت بھرا جملہ نہیں سنا، جس کو سننے کے لیے اب آپ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہی بے سکونی آپ کو میرے پاس کھینچ لائی ہے۔ صوفیہ کے بولنے کی دیر تھی، مغیث نے غصے میں اپنا ہاتھ جو صوفیہ کے ہاتھ میں موجود تھا بری طرح جھٹکا اور خود اس کا بازو پکڑا۔ بکواس بند کرو، اپنی لڑکی کو اس قدر بھی بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے کسی مرد کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے۔ گویا مغیث نے وہیں کھڑے کھڑے صوفیہ کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی، جس پر صوفیہ اپنا چہرہ مغیث کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے بولی، سچ سننا ہضم نہیں ہوا تو مجھے شرم دلانے لگے آپ مغیث عالم، مگر آپ ایسی باتیں بول کر میری محبت کا گلا نہیں دبا سکتے۔ مجھے اس بات پر کوئی شرم نہیں کہ میں اپنی محبت کا اعتراف اس مرد کے سامنے کر رہی ہوں جسے میرا دل شدت سے چاہنے لگا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے جذبوں میں اتنی سچائی ہے کہ ایک دن آپ کو بھی اس محبت سے محبت ہو جائے گی، اور وہ دن جلد آئے گا جب آپ میرے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ صوفیہ نے اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کہی کہ مغیث اس کے انداز پر صوفیہ کو دیکھتا رہ گیا، جس کے بعد مغیث نے صوفیہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے مزید قریب کیا۔ مغیث کی اس حرکت پر صوفیہ ایک پل کے لیے بری طرح سٹپٹائی۔ مغیث خاموشی سے لیکن بہت غور سے صوفیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے صوفیہ کی پلکیں بے اختیار نیچے جھک گئیں۔ دعا کرو کہ ایسا دن نہ آئے، اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اپنی زندگی کو مشکلات کی نظر مت کرو ورنہ انجام برا ہوگا۔ مغیث صوفیہ کو تنبیہ کرتا ہوا اس کے بالوں کو اپنی مٹھی سے آزاد کر چکا تھا، مگر صوفیہ اس کی بات پر تڑپ گئی۔ بے اختیار صوفیہ کے ہاتھ مغیث کے گریبان تک گئے، جسے پکڑ کر اس نے مغیث کو خود سے دوبارہ قریب کیا۔ میں پچھتانے کے لیے خوشی خوشی آمادہ ہوں مغیث عالم، مگر مجھے خود سے دور کرنے کی بات کبھی مت کریے گا، اور نہ ہی کبھی ایسی کوشش کریے گا، ورنہ آپ کی یہ دیوانی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ سے محبت میں نے اپنا انجام سوچ کر نہیں کی، تو انجام والی بات کو بھی جانے دیں۔ صوفیہ اس کا گریبان پکڑے سنجیدہ انداز میں بولی۔ اس کی سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ بات کرتے ہوئے صوفیہ کی آنکھوں کے گوشے نرم ہونے لگے، جسے دیکھ کر مغیث شاکڈ ہوا۔ وہ کل تک اس کی باتوں کو نہ تو سیریس لیتا تھا، نہ ہی زیادہ سوچتا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے اس سے بے تکا بولنے کی عادت تھی، لیکن اس وقت جو روپ وہ صوفیہ کا دیکھ رہا تھا وہ واقعی اس کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ نہ جانے وہ کن راستوں پر نکل چکی تھی۔ بچپن میں چھوٹی عمر سے ہی وہ اسے عالم ہاؤس میں دیکھتا آیا تھا۔ جبران اور محب کی وہ لاڈلی تھی، جبکہ موہت کی ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ موہت کی پکی دوست تھی۔ باقی بچتا تھا وہ خود، تو اس نے بچپن سے اب تک اسے خود سے ایک حد سے زیادہ تکلف نہیں ہونے دیا تھا، پھر اسے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں اس محبت سے بے وقوف لڑکی، بہتر یہی ہے اپنے قدم یہیں روک لو، ورنہ تمہیں تمہاری یہ محبت برباد کر ڈالے گی۔ ڈر جاؤ گی تم محبت کے انجام پر۔ مغیث نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ بولا تو ہے ابھی میں نے آپ سے کہ آپ سے محبت انجام سوچ کر نہیں کی، نہ ہی مجھے کوئی ڈر ہے، پرواہ ہے۔ صوفیہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مغیث نے افسوس کرتے ہوئے اپنے گریبان سے صوفیہ کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ مغیث نے اس کے دونوں کلائیاں پکڑیں، مگر صوفیہ کے ہاتھوں کی سختی سے لگ رہا تھا وہ اس کا گریبان چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تب مغیث اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے بغیر اس کی کلائیاں پکڑے ہوئے صوفیہ کا چہرہ دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، یوں ٹکٹکی باندھ کر پلکیں چپکائے بغیر۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے چکر میں ان دونوں کو ہی خبر نہیں ہوئی کہ کب چائے کا پانی ابل کر کیتلی سے باہر آ چکا تھا۔ کچن کے اندر آتا ہوا موہت حیرت سے منہ اور آنکھیں کھولے یہ فلمی منظر دیکھنے لگا۔ یوں تیرا دیکھنا ہمیں گھائل نہ کر ڈالے ظالم، اس نازک سے دل کا تو سوچ، تھوڑا سا رحم تو کر۔ موہت کے شعر پڑھنے پر وہ دونوں ایک دم ہوش میں آئے۔ صوفیہ نے جلدی سے مغیث کا گریبان چھوڑا۔ مغیث صوفیہ سے
فاصلہ اختیار کرتا ہوا موہت کو گھورنے لگا، جو اپنے بڑے بھائی کی چوری پکڑے جانے پر دانت نکالتا ہوا آگے بڑھ کر چولہا بند کر رہا تھا۔ اتنا چیپ شعر سنانے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ بہت زیادہ شاعری آ گئی ہے تمہیں، اتاروں ابھی تم پر سے شاعری کا بھوت؟ مغیث اپنے روپ میں واپس آ چکا تھا، جبھی وہ موہت کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جبکہ صوفیہ ایک سائڈ پر کھڑی ہو کر دونوں بھائیوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ شعر میں نے آپ کے لیے نہیں بلکہ صوفی کے لیے بولا تھا۔ میری کیا مجال ہے جو آپ کو چھیڑوں؟ نہ تو مجھ کمزور انسان میں اتنی ہمت ہے، نہ ہی اتنا حوصلہ۔ یہ ڈپارٹمنٹ تو بچپن سے ہماری صوفی نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن آج میں نے محسوس کیا ہے اب آپ خود بھی خاموشی اس سے چھڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ موہت نے آخری جملہ مغیث کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بہت شرارت سے بولا، جس کا رد عمل یوں سامنے آیا کہ مغیث کے فولادی بازو نے موہت کی نازک سی گردن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں چہکنے لگے ہو تم، توڑ ڈالوں تمہاری یہ کمزور سی گردن۔ مغیث نے اپنی گردن پر گرفت دیکھ کر موہت کی ساری شوخی رفو چکر ہو چکی تھی، جبکہ صوفیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آنے والی ہنسی کو کنٹرول کر رہی تھی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں یار، آپ تو سیریس ہو گئے، رحم کھائیں کچھ مجھ معصوم کی گردن پر۔ میں مرد ہوں لیکن تھوڑا نازک مزاج سا، یار آپ کی محبت مار ڈالے گی مجھے قسم سے۔ تم وہاں کھڑی دانت کیا نکال رہی ہو، بچاؤ نا یار مجھے بھائی سے۔ موہت مغیث کے مضبوط شکنجے میں نازک سی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ آخرکار صوفیہ سے مدد مانگنے لگا۔ اس سے پہلے صوفیہ مغیث کو مخاطب کرتی، مغیث خود اس کی گردن اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا صوفیہ پر نظر ڈال کر کچن سے باہر نکل چکا تھا۔ کچھ شرم کرو بے رحم لڑکی، میری درگت بنتے دیکھ کر کیسے تمہاری بتیسی باہر نکل رہی تھی۔ اس وقت سے ڈرو جس دن میرے بجائے یہ تمہاری بطخ جیسی گردن اس ظالم کے شکنجے میں آئے گی۔ موہت صوفیہ کو گھورتا ہوا بولا، جو اب بھی کھڑی ڈھیٹ کی طرح ہنس رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی دیر سے اس فراز کے گھر پر؟ اب کی بار جبران کی آواز پہلے سے کافی زیادہ تیز تھی۔ ستارہ جبران کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تحمل سے بولی، جبران فراز کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بنا ماں کے 1.5 سال کی معصوم بچی ہے۔ فراز ساری رات اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے جاگتا رہا اور صبح آفس میں اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے مہرو کو سنبھالنے کے لیے فراز کے گھر پر چلی گئی تھی۔ ستارہ جبران کے غصے سے گھبراتی ہوئی اب کی بار پوری بات تفصیل سے جبران کو بتانے لگی۔ کبھی تمہیں اپنی اولاد بھی نظر آئی ہے؟ اس فراز کی اولاد کے آگے تمہیں تو یہ تک معلوم نہیں کہ تمہارے پیچھے مغیث سیڑھیوں سے گر پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اپنی اولاد کو نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تم اس فراز کی اولاد کو سنبھال رہی ہو، جاہل عورت۔ میں سب جانتا ہوں تمہاری گڑی ہوئی کہانیاں۔ اگر میری اولاد تمہارے پیٹ میں نہ ہوتی تو ابھی فارغ کر دیتا میں تم جیسی دھوکے باز عورت کو۔ جبران کے کمرے سے باہر آتی ہوئی آواز نہ صرف گھر میں موجود نوکر سن رہے تھے بلکہ دوسرے کمرے میں موجود محب اور مغیث بھی حیرت زدہ سے باپ کی باتیں سن رہے تھے۔ محب کیا جابر ٹھیک بول رہے ہیں، ہماری ماما کو ہم دونوں سے زیادہ فراز انکل کی وہ گڑیا پیاری ہے۔ محب سے 2 سال چھوٹا مغیث اپنے بستر سے اٹھ کر محب کے پاس آ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم جابر ٹھیک بول رہے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے فراز انکل اور ان کی بیٹی ذرا بھی پسند نہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری ماما ہم دونوں سے زیادہ ان دونوں کو امپورٹنس دیتی ہیں۔ محب اکتائے ہوئے لہجے میں مغیث سے بولا، وہی تو میں بول رہا ہوں، ہماری ماما کو ہم دونوں سے زیادہ اس لٹل گرل اور فراز انکل سے پیار ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ لٹل گرل ہر وقت روتی رہتی ہے۔ جس دن فراز انکل اسے ہمارے گھر پر لے کر آئے تھے تب میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس لٹل گرل کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک ڈالوں۔ مغیث اپنے نادر خیالات اپنے بڑے بھائی سے شیئر کرتا ہوا بولا، جسے سننے میں محب کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، کیونکہ جس دن فراز اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر ستارہ کے پاس آیا تھا تب محب فوراً ہی گھر کے پاس بنے ہوئے پارک میں چلا گیا تھا اور تب تک وہی موجود رہا جب تک اسے اپنے گھر کے پاس فراز کی گاڑی نظر آئی، کیونکہ اسے بھی اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کے منہ بولے بھائی اور اس کی بیٹی میں رتی برابر دلچسپی نہیں تھی۔ میرے خیال میں جو لوگ ہمیں ناپسند ہوں ہمیں ان لوگوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے مغیث۔ محب یہ ٹاپک ختم کرنے کی غرض سے بولا، ساتھ ہی اسکول کا بیگ اور کاپیز نکالنے لگا، کیونکہ آج ان دونوں کے ٹیوٹر بھی نہیں آئے تھے اور کمرے سے باہر آتی آوازوں سے محب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ستارہ جبران میں سے بھی کوئی ان دونوں کو نہیں پڑھائے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ خود ہینڈل کر لیا کریں رضوان صاحب، میرے ذمے دوسرے بھی اہم کام ہوتے ہیں۔ محب رضوان صاحب سے بولتا ہوا اپنے آفس کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بریک ٹائم سے پہلے امپلائیز میں کوئی مسئلہ اٹھا تھا جس کے لیے رضوان صاحب نے اسے بلایا۔
معاملہ حل کرنے کے چکر میں لنچ کا ٹائم نکل چکا تھا۔ اب تھوڑی دیر بعد اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرما کی ٹیبل خالی تھی، جسے نظر انداز کر کے محب اپنی ٹیبل پر آیا اور ریلیکس انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر پیچھے ٹکا لیا۔ ابھی وہ آنکھیں بند کیے ریلیکس انداز میں بیٹھا ہی تھا، مشکل سے چند سیکنڈ گزرے تھے، تب ہی اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ بے سکتا اس نے اپنے آنکھیں کھول کر مہرما کی ٹیبل کی جانب دیکھا، جہاں ٹیبل کے نیچے اسے مہرما کا دوپٹہ نظر آیا۔ محب غور سے مہرما کے دوپٹے کو دیکھتا ہوا اس کی ٹیبل کے پاس آیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ مس مہرما؟ ٹیبل کے نیچے گھسی ہوئی فوراً باہر نکلی۔ محب نے حیرت سے مہرما کی کرسی پر پلیٹ رکھی دیکھی جس میں چٹنی اور کیچپ موجود تھا۔ پھر غصے میں اس نے ٹیبل کے نیچے سے مہرما کو باہر آنے کا حکم دیا، جس کو مانتے ہوئے مہرما دونوں ہتھیلیاں فرش پر جمائے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ٹیبل سے باہر نکلنے لگی۔ سوری سر، وہ میرا سموسہ ٹیبل کے نیچے گر گیا تھا تو میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آگے ہاتھ تو بڑھائیے جلدی سے۔ مہرما کے اجرت میں بولنے پر محب نے نہ سمجھنے والے انداز میں مہرما کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاید وہ سہارا لے کر اٹھنا چاہتی تھی، مگر مہرما نے محب کے ہاتھ پر سموسہ رکھا اور ٹیبل پکڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ محب حیرت زدہ ہو کر سموسے کو اور پھر مہرما کو دیکھنے لگا۔ آپ اس سموسے کو ڈھونڈنے کے چکر میں ٹیبل کے نیچے گھوڑا بنی ہوئی تھی مس مہرما، ڈسگسٹنگ۔ محب غصے میں کھولتا ہوا ہاتھ میں پکڑا سموسہ ٹیبل پر پٹکتا ہوا بولا اور اپنے سامنے کھڑی 24 سالہ لڑکی کو دیکھنے لگا، جو کہیں سے بھی اپنی عمر کے لحاظ سے میچور نہیں لگتی تھی۔ سر، گھوڑا نہیں گھوڑی، میرا مطلب ہے میں لڑکی ہوں تو گھوڑا کیسے بن سکتی ہوں؟ آپ نے میرا سموسہ بھی پھینک دیا، دیکھیں اس کا سارا بھرتا باہر نکل آیا۔ میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا تھا ابھی تک۔ سب سے پہلے تو مہرما نے محب کی اردو گرامر ٹھیک کی، کیونکہ کل سے اسے اس کی انگلش گرامر کے خراب ہونے پر ٹوک رہا تھا۔ پھر اس نے ٹیبل پر گرا سموسہ دیکھا جو آج اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ سموسہ پھینکنے کی وجہ سے اسے اپنے باس پر بڑا غصہ آیا، مگر وہ غصہ کیسے کر سکتی تھی، اس لیے نرمی سے محب کو جتاتے ہوئے بولی، شٹ اپ مس مہرما، اتنی فضول قسم کی حرکتوں کے ساتھ آپ اتنی بے تکی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ کتنی بڑی گھوڑی لڑکی ہیں آپ؟ یوں ٹیبل کے نیچے گھسنا، آفس روم میں سموسے کھانا، یہ حرکتیں زیب دیتی ہیں آپ کو؟ میں آپ کو اپنے آفس کے روم میں تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہی میں جابی سے بات کروں گا۔ محب مہرما کو ڈانٹتا ہوا بولا تو مہرما شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سوری سر، مگر پلیز آپ جبران سر سے کچھ مت بولیے گا، ورنہ ان کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجھے بہت دکھ ہوگا، کیونکہ وہ مجھے ایک عقل مند لڑکی سمجھتے ہیں۔ بھلے مجھ میں عقل زیادہ نہ ہو، مگر میری فرینڈز اور دوسرے آفس کے ورکر اکثر طنزیہ انداز میں مذاق اڑا کر کہتے ہیں کہ میں زیادہ دنوں تک اس سیٹ پر نہیں ٹک سکتی۔ ارے کیوں نہیں ٹک سکتی؟ بھلا کیا اس سیٹ پر کیلیں لگی ہوئی ہیں یا پھر کانٹے اگے ہوئے ہیں؟ میں ان سب لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز سر، مجھے ایک موقع دیں۔ اگر آپ کو سموسے نہیں پسند تو اب میں کبھی سموسوں کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ مہرما نے بولتے ہوئے منتیں کے ساتھ رونا بھی شروع کر دیا۔ محب بیزار سے انداز میں مہرما کو دیکھنے لگا، پھر ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالتا مہر کی طرف بڑھا کر بولا، جو بھی کوئی اس طرح بول رہا ہے مس مہرما، وہ ہرگز غلطی نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ واقعی، لیکن پلیز رونا بند کریں۔ میں جابی سے بات بھی نہیں کروں گا، پلیز خاموشی سے اپنی سیٹ پر ٹک جائیں۔ محب کو اس کے رونے کے ساتھ ناک سے سوں سوں کی آواز نکالنا انتہا کا عاجز کر رہا تھا، اور اس کو دوسرے بھی کام تھے۔ وہ اس فضول بحث میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مہرما کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے بولنے لگا۔ محب کی بات سن کر اس کی جان میں جان آئی کہ وہ جبران کو کچھ نہیں بولنے والا۔ مہرما اپنے آنسوؤں کو پونچھتی واقعی کرسی پر ٹک گئی۔ او نو مس مہرما، شٹ! اس سے پہلے محب مہرما کی توجہ کرسی پر رکھی پلیٹ کی جانب دلاتا، مہرما کرسی پر بیٹھ کر چٹنی اور کیچپ سے اپنی قمیض کے پیچھے رنگ چکی تھی، جس کے بعد وہ صدمے میں مشکل ہی کھڑی ہو پائی، جب محب خاموشی سے مگر اپنا سر پکڑ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ مہرما اپنی سفید قمیض پر کیچپ کا نشان دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ محب بھی چور نظروں سے رنگین داغدار قمیض دیکھنے لگا۔ سر، اب کیا ہوگا؟ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ کیچپ کا نشان ہے؟ مہرما روتی ہوئی آواز میں محب سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کر محب پوری آنکھیں کھولے مہرما کو دیکھنے لگا، مگر اس کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر وہ اپنا لہجہ نرم کیے بولا، جی مس مہرما، یہ کیچپ کا ہی نشان ہے، اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں۔ اب کی بار مہرما کی شکل دیکھ کر محب کو اس کی
حالت پر ترس آنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ اچھی خاصی صورت کی لڑکی تھی، لیکن اس درجے بے وقوف ہوگی محب کو آج معلوم ہو گیا تھا۔ سر کیا میں واقعی بہت زیادہ بے وقوف ہوں؟ مہرمہ دکھی دل سے محب سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کی سفید قمیض پوری طرح خراب ہو چکی تھی اور وہ اپنے باس کے سامنے اس سچویشن میں کافی آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ محب کو لگا جیسے مہرمہ نے اس کے دل کی بات جان لی ہو۔ جی مس مہرمہ، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں، یہ آپ خود بھی اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ بے شک اس صورتحال میں وہ اس لڑکی پر ترس کھا سکتا تھا، مگر اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتا تھا کہ وہ ایک عقل مند لڑکی ہے۔ محب صاحب کو کی انتہا کرتا ہوا بولا تو مہرمہ بھبک بھبک کر رونے لگی۔ دیکھیں، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا ڈرائیور آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا، آپ واش روم میں جا کر یہ داغ صاف کر لیں۔ محب مہرمہ کے مسئلے کا حل نکالتا ہوا بولا، داغ بالکل اچھے نہیں ہوتے سر۔ مہرمہ آہستہ آواز میں بولتے ہوئی آنسو صاف کرتی واش روم میں چلی گئی، مگر اس کی بات پر محب کے ہونٹوں پر ہنسی ریکھنے لگی، مگر دوسرے ہی پل وہ مہرمہ کی بے بسی کو محسوس کرتا ہوا خود کی ہنسی پر لعنت بھیجتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی اور اس کی عورت کو دیکھا تھا، پسٹل کو دیکھ کر کیسے ڈر کے مارے کانپ رہے تھے اور ان کے دونوں بچے کس طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ نائٹ کلب میں بیٹھا ہوا شارف اپنے باقی کے دوستوں سے اس فیملی کے بارے میں تبصرہ کرنے لگا جن کو تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے ہتھیار کی بنیاد پر لوٹا تھا۔ ہمیشہ کی طرح واردات کرنے کے بعد وہ لوگ نائٹ کلب میں بیٹھے ہوئے سارا مال برابر میں تقسیم کر کے تازہ ہوئی واردات کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے۔ یار میرا تو یہ ماننا ہے کہ مڈل کلاس لوگ سالے اوپر سے غربت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ابھی اس آدمی کو ہی لے لو، اچھی خاصی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی تھی اور اس کی بیوی نے کیسے بھر بھر کر سونا پہنا ہوا تھا، اور دونوں نے ایسے مظلوموں کی طرح شکلیں بنائی ہوئی تھی جیسے ہم لوگ ان سے ان کی ساری جمع پونجی چھین رہے ہوں۔ نادر سگریٹ کا کشت لگاتا ہوا مزید اس کی فیملی پر تبصرہ کرتا ہوا بولا تو نادر کی بات سن کر عارف بول اٹھا، ہو سکتا ہے نادر واقعی اس آدمی نے محنت کر کے ایک ایک پیسہ کمایا ہو اور اس عورت کے پاس وہی سارا زیور موجود ہو جس کو ہم نے آج گن پوائنٹ پر اس سے چھین لیا۔ اس کی بیوی کو خوفزدہ دیکھ کر اور دونوں بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یار معلوم نہیں ہم لوگ اس تھرل اور ایڈونچر کے چکر میں کتنے مجبور اور بے بس لوگوں کی بددعائیں بھی سمیٹ چکے ہوں گے۔ عارف باقی تینوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوا بولا، ابے اگر اس عورت کے پاس وہی سارا زیور تھا تو اس کو کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا کہ سارا زیور پہن کر گھر سے باہر نکلے، اور یہ آج کل تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے 2-3 وارداتوں سے تیرا ضمیر بلا وجہ جاگ رہا ہے۔ ابے سلا دے یار اس ضمیر کو اور انجوائے کر لائف کو۔ شارف عارف کو مشورہ دیتا ہوا باقی تینوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مغیث تمہارا کیا کہنا ہے اس ایڈونچر کے نام پر جو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ کرنا جائز ہے؟ عارف شارف کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا مغیث سے پوچھنے لگا جو اپنے ہاتھ میں موجود ایس الفابیٹ کا پینڈنٹ غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تازہ ہوئی واردات کے چھینے گئے مال میں سے اس کے حصے میں آیا تھا۔ میرا تو یہ کہنا ہے اس ایڈونچر کے نام پر یوں چھوٹے موٹے ڈاکے ڈالنے سے بہتر ہے ہمیں کچھ بڑا کرنا چاہیے، بڑا مطلب کچھ رسکی، جسے کرنے میں خطرہ ہو مگر مزہ بھی آ جائے۔ مغیث کے خیالات جان کر عارف کو اس پر افسوس ہونے لگا کیونکہ وہی اسے نادر اور شارف کے مقابلے میں سنجیدہ اور سلجھا ہوا لگتا تھا۔ دیکھ عارف اس کو اور کچھ سیکھ اس سے، اصل ہیرو تو یہ ہے ہم چاروں میں سے، مجال ہے جو آج تک کسی خطرے سے گھبرایا ہو۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہم لوگ بری طرح پھنس گئے تھے لیکن تب بھی اس نے اپنے ساتھ ہم تینوں کو بھی اس مشکل سے نکالا تھا اور ڈی ایس پی کی مٹھی گرم کر کے بات ہماری فیملیز تو کیا باہر تک نہیں آنے دی تھی۔ نادر خوش ہو کر عارف کو یاد دلانے لگا، اب کی بار بینک روبری کا آئیڈیا کیسا رہے گا؟ شارف ایکسائٹڈ ہوا تو ان تینوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا، نوٹ اے بیڈ آئیڈیا، میرے خیال میں اسی پر پلان کرنا چاہیے۔ مغیث شارف کے آئیڈیا کو سراہتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے نادر نے بھی شارف کو اپنی آمادگی دی جبکہ عارف ان تینوں کو دیکھ کر ٹیبل سے اٹھتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم مغیث تم کس فن کو انجوائمنٹ کے چکر میں یہ سب کر رہے ہو، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، لیکن یہ بات تم لوگ تب سمجھو گے جب کسی بڑی مصیبت میں پھنسو گے۔ میں مزید تم تینوں کا اس کام میں ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ عارف ان تینوں کو دیکھ کر بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو مغیث کچھ بنا بولے عارف کو وہاں سے جاتا دیکھنے لگا۔ ایک بار عارف کے پوچھنے پر اس نے عارف کو بولا تھا وہ یہ سب فن اور انجوائمنٹ کے لیے کرتا ہے، آج عارف اسے اسی بات کا طعنہ دے کر چلا گیا تھا۔ ابے چھوڑو یار اس سالے کو، ابھی 2 دن بعد خود ہی آ کر ہمیں دوبارہ جوائن کرے گا۔ ایک دوسرا آئٹم منگوایا ہے اسپیشل تیرے لیے، اسے چیک کر۔ نادر مغیث کو عارف کی طرف
متوجہ دیکھ کر اس سے بولا اور دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کرنے لگا جو ٹرے میں موجود سرنج اور انجیکشن لے کر ان لوگوں کے پاس آیا۔ نہیں، یہ شے مجھے ریلیکس نہیں کرتی بلکہ بے چینی اور گھبراہٹ کو مزید بڑھا دیتی ہے، مغیث نادر کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بھی اس جادوئی پاؤڈر کی طرح جادوئی انجیکشن تھا جو اسے ہوش و خروش سے بیگانہ ضرور کرے گا مگر جلد سکون نہیں دے گا۔ ریلیکس یار، یہ پہلے والے مال کی طرح لوکل نہیں بلکہ اوریجنل ہے، ایک بار ٹیسٹ کر لو۔ نادر مغیث سے بولتا ہوا آنکھوں ہی آنکھوں میں شارف کو اشارہ کرنے لگا۔ اس کے اشارے پر شارف سرنج کی مدد سے انجیکشن بھرنے لگا جس کو اس نے مغیث کے بازو میں لگا دیا۔ مغیث صوفے کے پیچھے اپنا سر ٹکائے اور آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب نادر اور شارف یہی عمل بار بار اپنے ساتھ دہرا رہے تھے۔ جبران پلیز، میں محب اور مغیث کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کو مجھ سے دور مت کریں۔ روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر جبران نے غصے میں ستارہ کو اپنے سے دور کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر ستارہ نے اس سے لاکھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی مگر جبران نہیں مانا۔ تب ستارہ روتی روتی محب اور مغیث کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جبران سے فریاد کرنے لگی، وہ دونوں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ستارہ تمہیں بھی ان دونوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، فراز کی بیٹی ہی تمہارے لیے کافی ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ جبران اس وقت ستارہ کے آنسو دیکھ کر نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ اب پانی حد سے گزر چکا تھا۔ جبران نے خود ٹیلی فون پر ستارہ کو روتے ہوئے اپنے سے متعلق فراز سے شکوے کرتے ہوئے ستارہ کو سنا تھا۔ محب، مغیث آپ دونوں ماما کے ساتھ رہیں گے نا؟ ماما آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کی ماما آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ جب جبران نرم نہیں پڑا تو کمرے میں موجود محب اور مغیث سے ستارہ پوچھنے لگی، نہیں ماما، میں تو جابی کے ساتھ رہوں گا کیونکہ وہ صرف ہم دونوں سے ہی پیار کرتے ہیں۔ آپ پیار تو کرتی ہیں مگر آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ محب کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ستارہ رونا بھول گئی اور اپنے 8 سالہ بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بہت آس بھری نظروں سے انہوں نے پھر مغیث کی طرف دیکھا۔ محب ٹھیک کہہ رہا ہے ماما، مجھے بھی انکل فراز اور وہ لٹل گرل اچھی نہیں لگتی، میں جابی اور محب کے ساتھ رہوں گا۔ مغیث کی بات سن کر ستارہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ تک پہنچی جہاں سے اس نے اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہا۔ جانے سے پہلے اسے آخری بار پیار کر کے وہ واپس بیڈ پر لٹا دو ورنہ یہ نیند سے جاگ جائے گا، جبی نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی سلایا ہے۔ جبران کی بات سن کر ستارہ بے یقینی سے جبران کو دیکھنے لگی۔ خدا سے ڈریں جبران، ایسا ظلم مت کریں، موہد ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں، میں موہد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ستارہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے میں بولی، آخر اس کا شوہر کیسے اتنا بے حس ہو سکتا تھا، وہ اس کو اپنے گھر سے نکالنے کے ساتھ ہی اس کے بچے کو بھی اس سے چھین رہا تھا۔ اچھا تو تم اس کو اپنے پاس رکھو گی تاکہ اس کی شخصیت زندگی بھر کے لیے دب جائے، یا پھر میرا سب سے چھوٹا بیٹا پیار اور توجہ کو ترستا رہے اور محرومیوں میں پلتا رہے؟ جبران غصے میں ستارہ کو دیکھتا ہوا بولا، یہ بہت چھوٹا ہے جبران، اس کو مجھ سے دور مت کریں پلیز، اس کو کون پالے گا؟ ستارہ روتی ہوئی جبران سے التجا کرنے لگی۔ جبران کو اپنے سامنے کھڑی ہوئی عورت پر مزید غصہ آیا، کیا وہ سب چیزوں کی معافی مانگ کر فراز اور اس کی بیٹی سے تعلق توڑ کر اس کے ساتھ اپنے بچوں کی خاطر نہیں رہ سکتی تھی؟ مگر نہیں، اس عورت کو اپنی انا اور دوسرے رشتے جو اس کے سگے بھی نہیں تھے وہ لوگ اپنے شوہر اور بچوں سے زیادہ عزیز تھے۔ موہد کو جبھی سنبھال لے گی جیسے وہ اپنی بیٹی صوفیہ کو پال رہی ہے، تم یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ ستارہ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں غصے میں آ کر تم سے اپنا رشتہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالوں۔ ماضی کی تلخ یادیں ذہن پر حملہ آور ہوئی تو ستارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب شفیق اور مہربان لوگوں نے اس کی پرورش کی تھی انہوں نے اسے ماں باپ کی کمی کا احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ فراز کے سگے ماں باپ نے اسے فراز کی طرح اپنی سگی اولاد سمجھا، پڑھایا لکھایا، اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کی۔ ویسے تو جبران ستارہ کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوا تھا مگر اسے فراز سے اپنی بیوی کی بے تکلفی پسند نہیں تھی۔ فراز کی بیوی کے انتقال اور فراز کی ماں کے مستقل بیمار رہنے کی وجہ سے ستارہ زیادہ تر اپنے گھر پر توجہ دینے کے بجائے فراز کے گھر پائی جاتی جو اس کے اور جبران کے جھگڑے کی وجہ بنتی۔ لیکن ستارہ کا دل تب بہت دکھا جب جبران نے فراز کو لے کر اس کے کردار پر شک کیا۔ آپ پھر سے پرانی اور تلخ باتوں کو سوچ کر افسردہ ہو رہی ہیں؟ مہرماں اپنے اور ستارہ کے لیے کافی لاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ کر ستارہ سے بولی، یادیں چاہے تلخ ہو یا پھر خوشگوار، یہ آپ مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑیں گی، مجھے انہی یادوں کے سہارے زندہ رہنا ہے۔ ستارہ مہرماں سے کافی لیتے ہوئے بولی، 20 سال بعد آج سے وہ 2 ماہ پہلے اس شہر میں دوبارہ آئی تھی جس سے وہ بہت دل برداشتہ ہو کر نکلی تھی۔
انکل کو دیکھ کر ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا وہ اپنی جوانی میں اتنے سخت دل رہے ہوں گے۔ مہرمہ کافی کا گھونٹ بھرتی ہوئی جبران کے نیچر پر اظہار خیال کرتی ہوئی بولی، 1 سال پہلے فراز کا انتقال ہو چکا تھا، اب اس دوسرے شہر میں رہنے کا ان تینوں کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ مہرمہ کے اصرار پر ہی ستارہ اسے اور رومان کو یہاں اپنے ساتھ لے آئی تھی، اور اتفاق سے ایسا ہوا تھا کہ مہرمہ کو جس کمپنی میں جاب ملی وہ جبران کی کمپنی تھی۔ ستارہ کے سختی سے منع کرنے پر ہی مہرمہ نے جبران یا محب سے اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا تھا۔ جبران سخت دل کے انسان نہیں تھے، بس وہ ساری باتیں خود ہی عکس کر کے نتیجہ نکال لیا کرتے تھے۔ یہ سخت دل ہونے سے زیادہ خطرناک علامت ہوتی ہے۔ ستارہ مہرمہ کو بتاتی تھی اور پرانی ساری جبران کی باتیں اس کو یاد آ رہی تھیں جنہیں وہ اپنے ذہن سے جھٹکنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے آنٹی آپ کو ایک بار جبران انکل سے ملنا چاہیے۔ مہرمہ ستارہ سے ایک بار پھر اسی بات پر اصرار کرنے لگی، جس پر ستارہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح ناراض ہو کر میری طرف مت دیکھیں، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ جبران انکل آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جبھی انہوں نے آپ سے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا، انہوں نے صرف سزا کے طور پر آپ سے دوری اختیار کی تھی، لیکن آپ نے اس کے بدلے ان کو دوہری سزا دی۔ 20 سالوں تک آپ نے جبران انکل سے اور اپنے بیٹوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ رومی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ بھی غلط کیا؟ پلیز آنٹی، ایک مرتبہ ہی صحیح آپ کو جبران انکل سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے چاروں بیٹوں کی خاطر۔ مہرمہ کی بات مکمل ہوئی تو ستارہ لمبی سانس کھینچتی ہوئی مہرمہ کو اتنی عقل مندانہ باتیں کرتا دیکھنے لگی جس کی توقع اس سے کم ہی کی جاتی تھی، مگر بچپن کی بنسبت اس میں اٹک اٹک کر بات کرنے کی عادت ختم ہو چکی تھی، اور وہ بے وقوفی والی باتیں کرنے کے بجائے نارمل انداز میں بات کرتی تھی۔ یہ اچھا چینج اس کی شخصیت میں آیا تھا۔ مہرو، میں اب کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ تم نہیں سمجھ سکتی اس وقت میرے لیے کیسا تھا جب میں جبران کے گھر سے نکلی تھی۔ آج 20 سال کے بعد بھی اگر میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی نظروں میں اپنے لیے اجنبیت اور بے رخی دیکھی تو شاید جی نہیں پاؤں گی۔ اور رومان کو تم اچھی طرح جانتی ہو، بغیر دیکھے ہی اسے اپنے باپ اور بھائیوں میں دلچسپی نہیں، وہ خود ان سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تو اس بات کو یہی ختم کر دو۔ ستارہ مہرمہ سے بولتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہرمہ بے دلی سے کافی پیتے ہوئے ستارہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہت چھوٹی عمر سے مہرمہ نے ستارہ کو اپنے قریب دیکھا تھا۔ ستارہ اپنے دل بے چینی اور تڑپ رکھنے کے باوجود اپنے بیٹوں سے ملنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ اپنے بیٹوں کا برا رویہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، جس وجہ سے اسے جبران نے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھیں، لیکن ستارہ خود بھی اس بات سے ناواقف تھی۔ چند دنوں بعد علم ہوا۔ جبران کو یہ خبر بتانے کا دل میں خیال آنے کے باوجود بھی وہ اپنی پریگنینسی کی خبر جبران کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکی، کیونکہ دوبارہ اپنے کردار پر کوئی گھٹیا الزام سننے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا۔ جب اتفاق سے جبران نے بطور سیکریٹری مہرمہ کو اپوائنٹ کیا تب ستارہ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ فراز کے مکمل نام سے بھی مہرمہ کو پہچان نہیں پایا۔ مہرمہ روز آفس سے گھر آتی تو اس کا روٹین بن چکا تھا ستارہ سے محب کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ جس دن موہد کسی کام سے محب کے پاس آیا، یہ بات مہرمہ نے ستارہ کو بتائی تو وہ بے قرار ہو کر محب کے لیے رونے لگی۔ رات کے 2 بجے جب مغیث گھر آیا تب تک حسب معمول گھر کے دوسرے افراد سو چکے تھے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے صوفیہ پر گئی، جو اس کے انتظار میں اس کے بیڈ پر بیٹھی شاید سو چکی تھی۔ مغیث کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا صوفیہ کے سامنے بیٹھ کر نشیلی آنکھوں سے صوفیہ کے چہرے کو تکنے لگا۔ نادان لڑکی، یوں تمہارا سیراب کے پیچھے بھاگنا فضول ہے۔ کیوں خود کو ہلکان کیے جا رہی ہو؟ کچھ حاصل نہیں ہونے والا تمہیں۔ مغیث اپنے سامنے بیٹھی اس جذباتی لڑکی کو دیکھتا ہوا اپنے دل میں مخاطب ہوا، جو اس سے عمر میں 6 سال چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی۔ اپنے خوبصورت دل کی طرح وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ کئی بار مغیث کو اس کے چہرے سے اپنی نظر ہٹانا بہت مشکل عمل لگتا۔ اس کے اظہار پر مغیث کا دل اس کی جانب مائل ہوتا۔ مغیث کے لاکھ غصہ کرنے اور ڈانٹنے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی، نہ ہی وہ مغیث کے بدصورت رویے کا برا مناتی تھی۔ مغیث نے صوفیہ کو سوتا ہوا دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو صوفیہ کے ملائم گال کو نرمی سے چھونا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی صوفیہ اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ صوفیہ کو جاگتا ہوا دیکھ کر مغیث جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا، جسے فوراً صوفیہ نے تھام لیا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ، اور یہ کیا روٹین بنایا ہوا ہے آپ نے اپنا؟ پچھلے چند دنوں سے معلوم ہے آج جابی بھی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
صوفیہ مغیث کی آنکھوں کو غور سے دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں آج بھی اسی دن کی طرح بے حد سرخ لگ رہی تھیں۔ زیادہ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، تمہیں کتنی بار کہا ہے اوقات میں رہا کرو اپنی۔ میں کہاں پر موجود ہوں یا پھر کیا کرتا پھر رہا ہوں، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ مغیث نشیلی آنکھوں سے صوفیہ کو دیکھ کر گراتا ہوا بولا اور جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اچھا بابا، چلی جاتی ہوں آپ کے کمرے سے، مگر اتنا تو بتا دیں کہ آپ کی آئیز کیوں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں؟ کہیں کسی بھوتنی یا چڑیل نے تو آپ کو اپنا عاشق نہیں بنا لیا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں مغیث عالم، آپ پر صرف اور صرف صوفیہ کا حق ہے۔ میں کسی بھوتنی یا چڑیل کو آپ کے اور میرے بیچ ہرگز نہیں آنے دوں گی۔ اگر آپ کسی بھوتنی کو ڈیٹ کر کے آ رہے ہیں تو اسے اچھی طرح سمجھا دیں۔ صوفیہ مغیث کے ڈانٹنے کا اثر لیے بغیر اپنی بات کو مذاق کا رنگ دیتی ہوئی بنا اپنی زبان کو بریک لگائے شروع ہو چکی تھی۔ اس کی زبان کو بریک تب لگا جب مغیث نے صوفیہ کا منہ دبوچ کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا۔ اتنا نان سٹاپ اور فضول کیسے بول لیتی ہو تم؟ اپنی بکواس جاری رکھنی ہے یا پھر تمہاری چلتی ہوئی زبان بند کرنے کا علاج میں خود کروں؟ مغیث غصے میں اس کا اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر فوراً صوفیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری۔ صوفیہ اتنے ہی بول پائی تو مغیث کی نظریں بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر گئی، جن سے فوراً نظریں چرا کر وہ صوفیہ کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا کر پیچھے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صوفیہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنے پاس آنکھیں بند کر کے لیٹے مغیث کو دیکھنے کے بعد اس کے کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کرنے لگی، مگر وہ اتنے آرام سے مغیث کو چڑھائے بنا اس کے کمرے سے چلی جاتی، ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ صوفیہ کے بیڈ سے اٹھنے پر بیڈ پر لیٹا ہوا مغیث نیم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شوخی اور شرارت وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کی آفر اتنی بری بھی نہیں تھی میری چلتی ہوئی زبان کو بند کرنے والی۔ اگر آپ نے اس وقت کولگیٹ یوز کیا ہوا تو پھر کچھ سوچا بھی جا سکتا تھا اس بارے میں۔ صوفیہ نے بولنے کے ساتھ ہی جلدی سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی مغیث کمال پھرتی سے صوفیہ کی کلائی کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا صوفیہ کو اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ مغیث کی اس حرکت پر صوفیہ ایک دم ڈر گئی۔ خوف کھانا چاہیے تمہیں اپنی اس بے باک طبیعت سے۔ اگر ابھی میں تمہاری ان مہکتی ہوئی سانسوں کو اپنی سانسوں میں سنبھالوں پھر کہاں جا کر منہ چھپاؤ گی اپنا، یا پھر واقعی تمہارے دل میں ایسی کوئی حسرت پل رہی ہے تو مجھے بتا دو تو میں ابھی کولگیٹ سے اپنی سانسیں مہکا آتا ہوں۔ مغیث کا انداز اسے شرمندہ کرنے والا تھا اور وہ جی بھر کے شرمندہ بھی ہو چکی تھی۔ صرف مغیث کو چڑھانے کے چکر میں اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ کتنا فضول بول چکی تھی۔ صوفیہ نے مغیث کے اوپر سے اٹھنا چاہا تو مغیث نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹا ہوا گہری نگاہوں سے اپنے اوپر جھکی ہوئی صوفیہ کا خجالت سے سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سرور اسے آہستہ آہستہ اپنی رگ میں اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے یہ شارف کے لگائے ہوئے اس انجیکشن کا کمال تھا یا پھر اس وقت صوفیہ کی قربت کا اعجاز جو اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مغیث عالم، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ صوفیہ مغیث کے دیکھنے کے انداز سے سہم چکی تھی۔ وہ اپنی پلکیں جھپکائے بنا بہت غور سے صوفیہ کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ صوفیہ نے خود سے مغیث سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تو مغیث اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر صوفیہ کو بیڈ پر لٹاتا ہوا خود اس کے اوپر جھک گیا۔ مغیث عالم، آپ مجھے اس طرح خود سے نہیں ڈرا سکتے، پلیز پیچھے ہٹ جائیں، اب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، پرومس۔ صوفیہ بیڈ پر لیٹی اپنے اوپر جھکے ہوئے مغیث سے روحانسی لہجے میں بولی جو اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ چکا تھا۔ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ اب تو مجھے خود بھی اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ دعا کرو کہ مجھے تم سے محبت نہ ہو، ورنہ پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، نہیں سنبھال سکے گی تمہاری محبت مجھ جیسے ادھوری ذات کے انسان کو۔ جس دن میرا اصلی روپ تمہاری نظر میں آ گیا تو تڑپ کر رہ جائے گی تم اور تمہاری یہ محبت۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے دور رہا کرو، مت آیا کرو میرے اتنے نزدیک۔ جس دن میرا دل خود غرضی پر اتر آیا تو تمہیں اپنانے کی ضد کر بیٹھا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ صوفی، دعا کرو ایسا وقت نہ آئے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ مغیث بولتا جا رہا تھا اور اس کے دل و دماغ پر نشہ طاری ہو رہا تھا۔ صوفیہ سانس روک کر مغیث کی باتیں سن رہی تھی جو کہ ساری کی ساری اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مغیث کیا بولے جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مغیث اپنی بات مکمل کر کے صوفیہ کے کندھے پر سر ٹکائے گہری سانسیں لینے لگا۔ صوفیہ نے محسوس کیا کہ وہ اب اپنے ہوش و حواس میں موجود نہیں۔ مغیث، صوفیہ نے اسے پکارتے ہوئے اپنے دبے ہوئے وجود کے اوپر سے مغیث کو ہٹانا چاہا، جس میں اسے بہت مشکل سے کامیابی ہوئی۔ مغیث کی بند آنکھوں کو دیکھ کر صوفیہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا آپ
کو مجھ سے بالکل محبت نہیں مغیث عالم، آپ کی یہ بات تو میں مان ہی نہیں سکتی، اور اگر ایسا سچ ہے تو میں آج سے بلکہ ابھی سے یہی دعا کروں گی کہ اوپر والا آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ صوفیہ یہ دعا کرتے ہوئے کافی اداس ہوئی تھی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس راستے کی اکیلی مسافر تھی۔ اپنے اداس دل کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اس کی نظر مغیث کی جینس کی پاکٹ پر گئی، جس میں موجود چمکتی ہوئی چیز صوفیہ نے باہر نکالی، جسے دیکھ کر صوفیہ کے چہرے پر بے ساختہ خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ وہ سوئے ہوئے مغیث کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہاں پر تھے کل رات تم؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر محب اور موہد بیٹھے ہوئے تھے۔ مغیث کے ڈائننگ ہال میں آ کر کرسی پر بیٹھنے پر جبران اخبار طے کرتا ہوا مغیث سے مخاطب ہوا۔ دوستوں کے ساتھ، مختصر سا جواب دیتا ہوا وہ آملیٹ کی پلیٹ اپنی طرف کھسکانے لگا تو موہد نے جلدی سے بغیر پیاز والا آملیٹ مغیث کے سامنے رکھا، کیونکہ اس بار مغیث کے سامنے کرسی پر وہ خود نہیں بیٹھا تھا جو کمال پھرتی سے اپنی جانب آتی پلیٹ کو دیکھ کر نیچے ہو جاتا، بلکہ اس وقت مغیث کے سامنے کرسی پر جبران بیٹھا تھا۔ آفس جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ جبران چائے کا گھونٹ منہ میں بھرتا ہوا مغیث کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ مہینے بھر سے نوٹ کر رہا تھا مغیث کا اپنے دوستوں میں کچھ زیادہ ہی وقت گزرنے لگا تھا۔ جبران کے سوال پر مغیث کا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ رکا، وہ جبران کو دیکھنے لگا۔ آفس جاتا تو ہوں جابی، مغیث جبران کی طرف دیکھتا ہوا اس کو بولا، جبکہ محب اور موہد خاموشی سے اپنا اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ جبران جب سخت گیر باپ بننے پر آتا تو ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے سامنے اپنا سر اٹھائے۔ آخری بار تم نے آفس کا چکر مہینے بھر پہلے لگایا تھا۔ اپنی دوسری مصروفیات کو ترک کر کے اپنے اندر مستقل انرجی لاؤ اور باقاعدگی سے آفس جانا شروع کرو۔ محب کی طرح جبران کی بات پر مغیث نے جی کہنے پر اکتفا کیا اور اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ اور تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ مغیث سے نظریں ہٹا کر اب کے جبران موہد سے پوچھنے لگا۔ ایک دم فرسٹ کلاس جابی، موہد پرسکون انداز میں جبران کو مطمئن کرتا ہوا بولا تو جبران کا رخ محب کی طرف ہوا۔ آفس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی تمہیں؟ جبران محب کو دیکھتا ہوا اس سے سوال کرنے لگا۔ ویسے تو محب کو 3 سال ہو چکے تھے کمپنی سنبھالے ہوئے، لیکن 6 ماہ سے جبران نے اپنی کمپنی کو پراپر طریقے سے ٹائم دینا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب زیادہ تر تمام معاملات محب ہی ڈیل کرتا، جبران بہت کم آفس جاتا۔ آفس کا ماحول اور سارے ورکرز کا کام بالکل ریلیکس چل رہا ہے، لیکن جابی آپ نے جس لڑکی کو پرسنل سیکرٹری کے لیے اپوائنٹ کیا ہے وہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی اس سیٹ کو۔ محب مہرما کا ذکر اکتائے ہوئے لہجے میں کرتا ہوا بولا۔ کیوں بھائی، مجھے تو مس مہرما کافی سویٹ سی لگی۔ جبران کا کچھ بولنے سے پہلے ہی ناشتہ کرتا ہوا موہد بولا تو محب اسے آنکھیں دکھانے لگا، جس پر وہ منہ بناتا ہوا دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے دونوں بڑے بھائیوں کا ہی اس پر کافی رعب تھا۔ میں مانتا ہوں مہرما کی کوالیفیکیشن اور تجربہ اس سیٹ کے لیے ناکافی ہیں، مگر وہ سیدھی سادی اور معصوم بچی مجھے اچھی لگی۔ مجھے امید ہے وہ بہت جلد کام سیکھ جائے گی تمہاری مدد سے۔ جبران کی بات پر محب اسے کیا جواب دیتا اس لیے خاموش ہو گیا۔ وہ شروع سے ہی جبران کا ہر فیصلہ مانتا آیا تھا۔ اور شادی کرنے کا کب پروگرام ہے تمہارا؟ جبران پرانے ٹاپک کو کلوز کر کے ایک بار پھر محب سے پوچھنے لگا، جس پر مغیث اور موہد دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی، کیونکہ وہ یہ ٹاپک تھا جس سے محب ہمیشہ اپنی جان چھڑاتا تھا، اور وہ دونوں بھائی جانتے تھے کہ اس وقت محب کا اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کیا جواب ہوگا۔ اس وقت یہ کون سا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ جابی؟ محب نے وہی مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے جبران کو پرانا جواب دیا جو ہمیشہ سے دیتا آ رہا تھا۔ آج یہ ٹاپک پورے 2 ماہ بعد چھیڑا ہے میں نے، لیکن پھر بھی مجھے تم سے اسی پرانے جواب کی توقع تھی۔ اگلی مرتبہ مجھے یہ جواب مت دینا اکے سے۔ ویسے اگلی بار تمہیں یہ بولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہاری لڑکی خود دیکھ چکا ہوں۔ بہت جلد تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جبران ناشتے سے اپنے ہاتھ کھینچتا ہوا بولا تو وہ تینوں ہی جبران کو دیکھنے لگے۔ اگر ان تینوں کی جگہ اس وقت صوفیہ یہاں موجود ہوتی تو وہ جبران سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھ بھی لیتی، لیکن وہ تینوں ہی چپ رہے۔ میں پہلے ہی سب کو بتا رہی ہوں، اگلے اتوار سب اپنی اپنی مصروفیات ترک کر کے صفائی کا دن منائیں گے۔ گھر بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے، اکیلی عبدل کے ساتھ مل کر اس اتنے بڑے گھر کی صفائی بالکل نہیں کر سکتی، اس لیے ابھی سے سب کو انفارم کر رہی ہوں، سب کی اگلی چھٹی کا دن عالم ہاؤس میں صفائی کا دن منایا جائے گا۔ صوفیہ کچن سے باہر آتی ہوئی جبران کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر باواز سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، جس پر جبران مسکرانے لگا، جبکہ مغیث نے نظریں اٹھا کر صوفیہ کو دیکھا تو بری طرح سے ٹھٹک گیا، کیونکہ صوفیہ کے گلے میں وہی ایس والا پینڈنٹ موجود تھا جو کل رات کی واردات کے مال میں سے اس کے حصے میں آیا تھا۔ جب تم ہمارا چھٹی کا دن برباد کرنے کا سوچ ہی چکی ہو تو سب کو ان کے کام بھی بتا دو۔ محب ناشتہ کرنے کے دوران صوفیہ سے پوچھنے لگا، بھائی ہمارے جابی تو لان کی صفائی ستھرائی کو اچھی طرح دیکھ لیں گے، عبدل کے ساتھ مل کر اپنے
कमज़ोर से मोहित को हम ऊपर वाले छत की सफाई दे देते हैं। आप अपनी हाइट को देखते हुए खुद ही समझ जाएं कि सारे कमरों की छत के जाले और पूरे घर के पंखे आपको ही साफ़ करने हैं। अब बचते हैं अपने मुगीस आलम, तो इनके बॉडी और डोले शोले देखते हुए स्टोर रूम के हिस्से में ये जाते हैं जहाँ पर पूरे आलिम हाउस का पुराना फर्नीचर और बहुत सारा काठ कबाड़ जमा हो गया है, तो वो सब मुगीस आलिम देख लेंगे। अब बचती हूँ मैं, तो मैं आप सबके लिए रात का बेहतरीन सा डिनर अरेंज करूँगी। सूफिया के बताते हुए कामों को सब ने खुशी खुशी करने के लिए तस्लीम किया सिवाय मुगीस के। इसका दिमाग अभी तक सूफिया के गले में मौजूद पेंडेंट पर अटका हुआ था और निगाहें भी इसी पर टिकी हुई थीं। सबके काम तो तुमने खूब सोच समझ कर चुने हैं, वैसे ये बताओ पेंडेंट कहाँ से मारा है जिसको पहनकर इतराने के साथ साथ सुबह सुबह इसकी नुमाइश भी कर रही हो। मोहित की बात पर मुगीस के साथ साथ जिब्रान और मोहिब की भी तवज्जो इसके पेंडेंट पर चली गई, जिस पर सूफिया मुगीस को देखकर इस्माइल देने लगी, जैसे आंखों में पूछ रही हो, बता दूं कोई है समवन स्पेशल? समझ तो गए होगे तुम, सूफिया मोहित को जवाब देती हुई बोली, जिस पर मोहित हैरत से पूरा मुंह खोले मुगीस को देखने लगा। मुगीस गुस्से से लब भींचता हुआ कुर्सी से उठकर हॉल से बाहर चला गया। गुड़िया, कितनी बार बोला है तुमसे संजीदा रहा करो, अब बड़ी हो गई हो तुम, अच्छी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। मुहिब सूफिया को टोकता हुआ नाश्ता करने लगा। वो अक्सर सूफिया को यूं ही समझाया करता था, ये अच्छी लड़कियां कहाँ पाई जाती हैं जिनका जिक्र मुहिब भाई हर वक्त करते रहते हैं। मुझे पता चले तो मैं सारी अच्छी लड़कियों के गले दुबा डालूं। सूफिया आहिस्ता आवाज़ में मोहित को बोलती हुई अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। मिस मेहरमा, मिस्टर अलवी को रिमाइंड करा दें कि आधे घंटे बाद इन्हें मेरे साथ साइट का विजिट करने के लिए निकलना है। मुहिब कीबोर्ड पर तेज़ रफ्तारी से अपनी उंगलियां चलाता हुआ मसरूफ़ अंदाज में मेहरमा से बोला, क्योंकि 6 बजे इसके लिए दूसरा असाइनमेंट तैयार रखा था। पर सर, मिस्टर अलवी आपके साथ साइट पर कैसे जा सकते हैं? वो तो परसों से लीव पर हैं। आई मीन आपने खुद ही तो इनको छुट्टियां दी थीं। मेहरमा मुहिब को याद दिलाती हुई बोली, तो मुहिब की बोर्ड पर चलती हुई उंगलियां रुकी। वो मेहरमा को देखने लगा। ठीक है, आप रिजवान साहब को इन्फॉर्म कर दें, ठीक आधे घंटे बाद इन्हें मेरे साथ साइट पर विज़िट करना होगा और ये टेबल पर मौजूद हमरा प्रोजेक्ट की फ़ाइल जाकर मिस समरा को दे दें। मुहिब मेहरमा को बोलता हुआ दोबारा बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हुआ। पर सर, रिजवान साहब को तो जबरान अंकल ने अपने किसी काम से बाहर भेजा हुआ है। रिजवान साहब तो 2 घंटे से पहले ऑफिस नहीं आ सकते। मेहरमा एक बार फिर मुहिब से बोली, साथ ही वो अपनी कुर्सी से उठकर फ़ाइल लेने की गर्ज से मुहिब की टेबल तक आई। मिस मेहरमा, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जिब्रान आलम आपके अंकल नहीं बल्कि बॉस हैं, तो आइंदा इन्हें अंकल कॉल करते हुए ख्याल करिएगा। मुहिब को इस लड़की का जिब्रान को बेतकल्लुफ़ी से अंकल कहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो इसे टोकता हुआ बोला, और साथ ही रिजवान साहब का सुनकर इसका मूड भी ख़राब हो चुका था। पर सर, जिब्रान अंकल ने मुझे खुद ही सर या बॉस कहने से सख्ती से मना किया है। वो तो कह रहे थे कि मुझे मुहिब की तरह जाबी बोला करो। मेहरमा कुछ अटकती हुई सी बोली, तो मुहिब मेहरमा को घूर कर देखने लगा और साथ ही इसे जिब्रान पर भी हैरत हुई। मेहरमा ने इसके घूरने पर डरते हुए अपनी नज़रें जल्दी से टेबल की तरफ झुका लीं। सर, टेबल पर तो 3 फाइल्स मौजूद हैं, मिस समरा को कौन से वाली फ़ाइल देनी है? मेहरमा गौर से तीनों फाइल्स को देखते हुए मुहिब से पूछने लगी। इसे सितारा आंटी का ये बेटा पहले ही दिन से बहुत अजीब तबीयत का लगा था, जिसका मूड मालूम नहीं कब बिगड़ जाता था। इतना बेजार सा वो न जाने कैसे रह लेता था। ये वाली फ़ाइल मिस मेहरमा, ये ब्लैक वाली जिस पर हमरा प्रोजेक्ट लिखा है। प्लीज़ मिस मेहरमा, आप जाएँ यहाँ से, मुझे अपने काम पर फोकस करने दें। मुहिब ने बाकायदा अपना काम छोड़कर फ़ाइल पर उंगली रख कर मेहरमा को बताया और चिढ़ता हुआ इसे जाने का बोला। सर, आखिरी बात प्लीज़, वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मिस्टर अलवी और रिजवान साहब दोनों इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर साइट पर मेहरमा मतलूबा फ़ाइल उठाती हुई मुहिब से पूछने लगी, तो मुहिब इसकी बात को काटता हुआ बोला, तो फिर साइट पर जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है मिस मेहरमा, क्योंकि साइट का विजिट मैं किसी अक्लमंद और तजर्बाकार इंसान के साथ करना चाहता हूँ। मुहिब मेहरमा को जताता हुआ बोला, पर सर, जाबी ओ सॉरी, मेरा मतलब है जिब्रान सर बोल रहे थे कि आपके साथ साइट पर आज मैं। मुहिब के गुस्से में घूरने पर मेहरमा की ज़ुबान वहीं रुक गई। मिस मेहरमा, साइट पर विज़िट करने के लिए ऑफिशियल पर्सन्स जाया करते हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं। जो आपको जाना है, आप ये फ़ाइल मिस समरा को दे कर आएँ, मैं जाबी से खुद बात कर लेता हूँ। मुहिब के बोलने पर मेहरमा खामोशी से रूम से बाहर निकल गई। भला इसे खुद कहाँ शौक था इस खड़ूस के साथ कहीं जाने का? ये तो इसकी बदकिस्मती थी कि इस सारे मसले मसाइल मुहिब के सामने ही पेश आते थे, जिसकी वजह से वो गुस्सा होता था और इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी।
मुहिब का हरगिज़ इरादा नहीं था इस कमल अकल लड़की को अपने हमरा ले जाने का, मगर जिब्रान के कहने पर वो इस वक्त शहर से दूर महरमा के साथ साइट पर मौजूद था, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन ज़ेर तमीर 2 मंजिला इमारत नामुकम्मल खड़ी थी। इस जगह पर होटल तमीर करने का प्रोजेक्ट इसकी कंपनी को मिला था। अस्सलाम वालेकुम मुहिब सर, आपको 5 बजे आना था। महमूद हाथ में रजिस्टर थामे मुहिब की गाड़ी देखकर इसके पास आता हुआ पूछने लगा, लेबर्स कहाँ हैं सारे? मुहिब इशारे से सलाम का जवाब देता हुए महमूद से पूछने लगा, क्योंकि सारी लेबर्स महमूद के अंडर काम किया करती थीं और इस वक्त ये नामुकम्मल इमारत बिल्कुल सुनसान थी। ब्रेक टाइम हुआ है सर जी, इसलिए आपको लेबर्स नहीं दिख रही। चले मैं आपको इमारत का अंदरूनी हिस्सा दिखा देता हूँ। महमूद मुहिब को देखता हुआ बोला। बार बार महमूद की नज़रें मुहिब के साथ खड़ी महरमा पर भी उठ रही थी, जो हर थोड़ी देर बाद चेहरे पर उड़कर आए बालों को चेहरे के पीछे हटा रही थी। अपना काम करो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। मुहिब महमूद को देखता हुआ बोला, क्योंकि महरमा को देखकर 5 मिनट में महमूद की 3 बार बाँछें खुल चुकी थीं। इस फजूल हरकत पर मुहिब का दिल चाहा वो महमूद की बाँछें चीर डाले। महमूद को वहाँ से रवाना करता हुआ महरमा पर सरसरी नज़र डालकर मुहिब इमारत की तरफ चल पड़ा, तो महरमा भी मुहिब के पीछे चल पड़ी। आउच, सॉरी सर, मुझे ये पत्थर दिखा ही नहीं। अचानक पाँव के आगे पत्थर आने पर महरमा लड़खड़ाती हुई आगे चलते हुए मुहिब की पुश्त से टकराई। मुहिब के पलट कर इसे देखने पर वो अपनी टांग सहलाती हुई जल्दी से वजाहत देने लगी। मिस महरमा, प्लीज़ यहाँ पर अपनी आंखें खोल कर चलिएगा। मुहिब महरमा को घूरने के साथ सख्ती से तनबीह करता हुआ बोला। जिब्रान के कहने पर ही वो इस लड़की को साथ लाया था, वरना वो इस बेवकूफ़ लड़की के साथ यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था। चलिए मिस महरमा, ऊपर वाले फ्लोर का भी जायज़ा ले लेते हैं। मुहिब महरमा को सीमेंट की सीढ़ियों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। महमूद की मौजूदगी के बायस इसने महरमा को ऊपर फ्लोर पर अपने साथ ले जाने का सोचा, वरना जिस तरह हल्की आवाज़ में गुनगुनाती हुई वो पूरे हॉल के चक्कर काट रही थी, मुहिब का दिल चाह रहा था वो इसे नीचे रुकने का कहकर अकेला ऊपर चला जाए। सर, वो एक प्रॉब्लम है। दरअसल मेरी सैंडल काफ़ी ऊंची है और ये सीढ़ियाँ काफ़ी ख़तरनाक लग रही हैं। आप प्लीज़ अगर मुझे थोड़ा सहारा दे दें तो मेहरबानी होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुहिब ने मुड़कर महरमा को देखा, जो अभी तक पहली सीढ़ी पर खड़ी हुई मासूमियत से इसे देखकर अपने लिए सहारा मांग रही थी। चेहरे पर मासूमियत ऐसी थी कि मुहिब इसका चेहरा देखता रह गया। ये लड़की इसे शातिर या तेज़ बिल्कुल नहीं लगती थी, ना ही वो ऑफिस में किसी से फ्री होकर बात करती थी, मगर न जाने क्यों ये लड़की इतने मसले मिसाइल का शिकार थी कि मुहिब को इसके साथ मसलों से चिढ़ होने लगती। आपको गोद में उठाकर इन सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा। आप ऐसा करें, जाकर कार में बैठ जाएं। मुहिब तंज करता हुआ महरमा को बोला, तो महरमा बुरा मनाती हुई दोबारा बोली, तौबा करें सर, मैं आपसे कब फरमाइश कर रही हूँ कि आप मुझे गोद में उठा लें। मैं तो सिर्फ अपना हाथ थामने के लिए कह रही थी। महरमा को खुद समझ नहीं आता इसके साथ जो भी मिसाइल दरपेश आते वो इस शख्स के सामने ही क्यों पेश आते थे। वो मुहिब को सहारे का बोल कर पछताई थी और वाकई गाड़ी की तरफ जाने वाली थी। मिस महरमा, मुहिब के पुकारने पर वो मुड़ी, तब इसे हैरत हुई जब मुहिब ने सीढ़ियों से वापस उतरकर इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। महरमा झिझकती हुई मुहिब का हाथ थाम कर इसे देखने लगी। वो खुद भी महरमा को देख रहा था। चलें, मुहिब के आहिस्ता से पूछने पर महरमा ने इस बात में सर हिलाया, तो मुहिब महरमा का हाथ थामे एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ वाकई खतरनाक थीं। मुहिब को चढ़ते हुए एहसास हुआ कि महरमा या कोई दूसरी लड़की वाकई सहारे के बगैर ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। रिलैक्स रहें मिस महरमा, मैं आपका थामा हुआ हाथ किसी खतरनाक मोड़ पर नहीं छोड़ूंगा। 1-2 मरतबा सीढ़ियों की ढलान देखकर महरमा के हाथ में मजबूती दर आई, जिसे महसूस करता हुआ मुहिब महरमा को देखकर बोला, तो महरमा को इत्मीनान हुआ। सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं सर, अब आप मेरा हाथ छोड़ दें। महरमा की आवाज़ पर मुहिब चौंका और इसका हाथ छोड़ता हुआ जल कर बोला, बताने का शुक्रिया। खुली छत होने की वजह से हवा तेज़ चल रही थी, जिससे महरमा के बालों की लटें उड़ उड़कर बार बार इसके चेहरे से टकरा रही थी। साथ ही इसका दुपट्टा भी हवा में उड़ने लगा। मुहिब की नज़रों का जाविया ना चाहते हुए भी बार बार महरमा की तरफ उठने लगा, जो परेशान सी खड़ी कभी अपने बालों को और कभी दुपट्टे को संभाल रही थी। अचानक हवा का जोर मज़ीद तेज़ हुआ, जिससे महरमा की शर्ट पूरे तरीके से उड़ने लगी। घुटनों से ऊंची शर्ट जब उड़कर महरमा के अपने चेहरे से टकराई, तब मुहिब की आंखें बंद होने के बजाय हैरत से पूरी खुल गईं। महरमा शर्मिंदा होती अपनी शर्ट पकड़कर नीचे करने लगी, तो मुहिब ने भी जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया दूसरी सिमत किया। मगर असल मसला तब शुरू हुआ जब महरमा शर्ट नीचे करने के चक्कर में अपने दुपट्टे को फरामोश कर बैठी। सर जल्दी से दुपट्टा पकड़ें प्लीज़। महरमा के चीखने पर मुहिब तेज़ रफ्तार से महरमा के दुपट्टे की तरफ भागा
اور سریے میں اٹکا ہوا دوپٹہ لے کر غصے میں مہرما کے پاس آیا۔ میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں مس مہرما؟ سائٹ کا وزٹ کرنے یا آپ کو اور آپ کے دوپٹے کو سنبھالنے؟ آپ خود بیزار نہیں ہوتی اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے؟ تعجب ہو رہا ہے مجھے آپ پر، اچھی خاصی بڑی لڑکی ہیں آپ اور اپنا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی۔ محب مہرما کا دوپٹہ اس کے گلے میں لپیٹتے ہوئے غصے میں بولا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، کیونکہ وہ جتنی دیر مزید یہاں رہتا مہرما کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی درپیش رہتا۔ محب کو غصے میں سیڑھیاں اترتا دیکھ کر مہرما تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئی۔ سر ابھی محب نے دوسری سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا، تبھی وہ مہرما کے درد سے چیخنے کی آواز آئی، جس پر محب پلٹ کر مہرما کی طرف بڑھنے لگا جو زمین پر اپنا پاؤں پکڑے بیٹھی رو رہی تھی۔ او میرے خدایا، میں کہاں جا کر اپنا سر ماروں؟ یہ کیا کر لیا آپ نے اپنے پاؤں کو مس مہرما؟ محب مہرما کو دیکھ کر مزید غصے سے بولا، کیونکہ اس کی سینڈل کے پار ہوتی ہوئی ایک نوکدار بڑی سی کیل مہرما کے پاؤں کو بری طرح زخمی کر گئی تھی۔ وہ جو سامنے پلر نظر آ رہا ہے نا، اس کے قریب جا کر اپنا سر زور سے ماریے، کیونکہ اس وقت آپ غصے کرتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہیں مجھے۔ ایک لڑکی جو آپ کے بھروسے آپ کے ساتھ اس جگہ پر آئی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس زخمی حالت میں دیکھ کر اس پر غصہ کریں گے؟ چاہیے آپ محمود صاحب کو بلا کر لائیں، میں انہی کے ساتھ یہاں سے نیچے اتروں گی۔ مہرما محب کے غصے کی پرواہ کیے بغیر روتی ہوئی بولی۔ محب حیرت سے اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کو سر مارنے کی جگہ بتانے کے ساتھ برا بھی بولتے ہوئے بلا وجہ میں شرمندہ کر رہی تھی، اور اس کی ذمہ داری کب بنی تھی یہ بات محب کو پتہ بھی نہیں چلی، مگر محمود کا نام سن کر محب اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا نرم پڑ گیا۔ لائیے ذرا دکھائیے مجھے اپنا پاؤں۔ مہرما کو روتا ہوا دیکھ کر محب نیچے جھکتا ہوا مہرما کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ بریف بنے مس مہرما، یہ معمولی سی چوٹیں ہیں، یہ دیکھیے نکل گئی کیل آپ کے پاؤں سے۔ محب نے بولنے کے ساتھ ہی مہرما کے پاؤں سے کیل نکالی، جس پر مہرما ایک دم زور سے چیخی، ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چلیں مس مہرما، آپ خاموش ہو جائیں، میں آپ کو سہارا دیتا ہوں، کھڑی ہو جائیں پلیز۔ مہرما کے رونے پر وہ جی بھر کر بیزار ہوا تھا، مگر پھر بھی ضبط کرتا ہوا نرمی سے مہرما کو بہلاتا ہوا بولا، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز محمود صاحب کو بلا لیں۔ مہرما وہیں بیٹھی ہوئی نروٹھے پن سے بولی اور اتنے بدتمیز انسان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، نہ ہی مزید اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ محمود صاحب کیا آپ کے چچا لگے ہوئے ہیں جو آپ کو سہارا دینے کے لیے یہاں آئیں گے؟ اگر وہ آپ کو سہارا بھی دیتے ہیں تو پھر ان کو سہارا کون دے گا؟ چلیں ہاتھ بڑھائیں اپنا میری طرف۔ محب اب کی بار محمود کا نام سن کر ساری نرمی بھلائے مہرما کو ڈانٹتا ہوا بولا، ساتھ ہی خود نیچے جھک کر مہرما کو اٹھانے لگا۔ واہ واہ، کیا گیند اڑائی ہے ہوا میں ہماری صوفی بی بی نے، جیسے اپنے مغیث بھائی دن رات کھانے کی پلیٹیں ہوا میں اڑاتے ہیں۔ ویل ڈن صوفیہ بی بی۔ عبدل لون میں موجود فیلڈنگ کے ساتھ ساتھ کمنٹری بھی کر رہا تھا، جبکہ صوفیہ بیٹنگ اور موہت بولنگ کر رہا تھا، اور اپنے کمزور سے موہت بابو گیند کا وزن اٹھائے کافی ہمت دکھائے ہوئے، اور یہ ماری ظالم گیند۔ عبدل کیچ پکڑنے میں ناکام رہا۔ صوفیہ نے ایک اور بار زوردار شاٹ مارا، بال ہوا میں بلند ہو کر دور تک گئی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے مغیث کے سر پر زور سے لگی۔ واہ واہ، نہ بیٹا عبدل، اندر بھاگ۔ ان تینوں کی نظریں بال کے بعد غصے میں بھرے مغیث پر گئی جو دندناتا ہوا لون کے اندر آیا، جسے دیکھ کر عبدل فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سوری بھائی یار، غلطی ہماری نہیں، بال کو آپ نہیں دکھے۔ موہت مغیث کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مزاحیہ انداز میں بولا، مگر مغیث موہت کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا صوفیہ کی طرف بڑھا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ مغیث کے بھاری ہاتھ کے زوردار تھپڑ نے اسے ایک پل کے لیے صوفیہ کے دماغی نظام کو درہم برہم کر دیا، مگر پھر وہ صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں مغیث کو دیکھنے لگی۔ ہر وقت تمہیں جوکروں جیسی حرکتیں کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مغیث غصے میں صوفیہ کو آنکھیں دکھاتا ہوا چیخا۔ صوفیہ ابھی بھی بے یقینی اور خاموشی سے مغیث کو دیکھے جا رہی تھی، جس کا آج پہلی بار زندگی میں اس پر ہاتھ اٹھا تھا۔ بھائی، اس نے جان بوجھ کر بال آپ کو نہیں ماری تھی۔ موہت آگے بڑھ کر صوفیہ کے پاس آتا ہوا مغیث سے بولا، خاموش کرو تم، ورنہ ایک زور کا ہاتھ تمہارے گال پر بھی لگاؤں گا۔ موہت کو جھاڑتا ہوا وہ قہر برساتی نظروں سے صوفیہ کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہاتھ اٹھایا ہے تم نے آج گڑیا پر؟ شام کو آفس سے آنے کے بعد محب مغیث کے کمرے میں آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو مغیث موہت کو دیکھنے لگا جو محب کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ لازمی دوپہر والے واقعے کا ذکر اسی نے محب سے کیا تھا۔ اس کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتایا اس نے تمہیں؟ ہر وقت چھوٹی بچی بنی رہتی ہے۔ مغیث بیڈ سے اٹھ کر موہت کو گھورتا ہوا محب سے بولا، بھائی صوفی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے آج جان کر اس کا دل دکھایا ہے۔
موہت ناراضگی سے بیچ میں مداخلت کرتا ہوا بولا تو مگیس آنکھیں دکھاتا ہوا موہت سے بولا، بند کرو اس کی چمچہ گیری کرنا اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ مگیس موہت پر بھڑکتا ہوا بولا تو موہت سچ میں مگیس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گڑیا کے چمچہ گیری نہیں کر رہا ہے مگیس، بلکہ آج کی تمہاری حرکت پر موہت کا دل دکھا ہے، جیسے تمہاری حرکت کا سن کر میرا دکھا ہے۔ تمہارا ہاتھ کیسے اٹھ گیا اس پر؟ وہ بچپن سے اس گھر میں موجود ہے، اس گھر میں سب کی لاڈلی ہے، سب کو اپنا سمجھتی آئی ہے۔ جابی کو اگر تمہاری اس حرکت کا پتہ چل گیا تو جانتے ہو انہیں کتنا دکھ ہوگا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کو دکھی کرنے کے باوجود تمہیں اپنی حرکت پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے۔ جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، جو ہمیں پیار کرتے ہیں ہمیں بھی ان کی قدر کرنا چاہیے۔ محب مگیس کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے چلا گیا، جبکہ مگیس دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب سے اس نے صوفیہ کے گلے میں پینڈنٹ دیکھا تھا تب سے اسے صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کتنے مزے سے پورے گھر میں وہ پینڈنٹ پہنے گھوم رہی تھی اور اپنی باتوں سے سب پر واضح کر رہی تھی کہ یہ پینڈنٹ اسے مگیس نے دیا ہے۔ صوفیہ کی اس حرکت کا غصہ وہ تھپڑ کی صورت میں نکال چکا تھا، مگر وہ محب کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنی حرکت پر شرمندہ تھا۔ اوپر سے محب کی باتوں نے اسے اپنے سخت رد عمل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگیس سر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ So listeners, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. میں جو محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ہی کرتی ہوں۔ جتنے زیادہ لوگ میری ہیون رائٹس فیملی میں شامل ہوں گے میرے لیے موٹیویشن اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔